हेलो रीडर, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत अच्छा नावल लेके आई हूँ। यकीनन ये अच्छा ही होगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसका नाम नहीं लिखा, ना ही राइटर नेम लिखा है, तो वो आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा कि राइटर नेम क्या है और नावल नेम क्या है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। या तो दरमियान में राइटर नेम और नावल नेम लिखा आएगा या लास्ट पे। तो सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। और जिस तरह का आप नावल पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके चॉइस को भी मद्देनज़र रख के हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आप लोगों को नावल वो वाला फराहम करने की। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसी है अम्मा? वो बहुत महीनों बाद गांव आया था और इसकी अहम वजह फरियाल थी। इसकी अम्मा बहुत दिनों से तबरेज़ खान बाबा इसे फ़ोन कर रहे थे वो अपनी माँ को देखने आ जाए, लेकिन पढ़ाई में वो इस तरह बुरी तरह मसरूफ़ था कि आजकल करते करते वो 2 माह यूं ही गुजर गए। जैसे ही इम्तिहान ख़त्म हुए वो पहली फ़ुर्सत में माँ को देखने आया था। डॉक्टरी की तालीम थी भी इतनी मुश्किल के इसे मुकम्मल वक्त दिए बिना इसका गुजारा भी नहीं था। आ गया मेरा ज़र्क, मिल गई तुझे फुर्सत, फरियाल ने बामुश्किल आंखें खोल कर नहीफ सी आवाज़ में कहा। गुर्दों की तकलीफ़ ने गोया इनकी सारी जिस्मानी कुव्वत ख़त्म कर डाली थी। वो चेहरा जो बेखद शदाब और खिला खिला रहता था अब तकलीफ़ के बाइस मुरझा सा गया था। बस अम्मा, आपको तो पता है मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, तो बस आपकी एक नहीं चलने देनी। आपको शहर ले जाकर पूरा इलाज करवाना है। वो फ़िक्रमंदी से इनके माथे से बाल पीछे करके माथे पर बोसा देते हुए फ़िक्रमंद लहजे में बोला। नहीं बेटा, अल्लाह ने जितने ज़िंदगी के दिन रखे हैं वो मैं अब अपने घर से दूर अस्पतालों में रुल कर नहीं गुजारना चाहती। मेरा इलाज अब किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वो बामुश्किल बोल पाई थी, सांस बार बार फूल रही थी। तुझे बार-बार बुलाने की बस एक ख़ास वजह थी। इनकी आवाज़ सरगोशी नुमा हो गई। जी अम्मा, वो भी हमतन गोश हुआ। तुझसे एक छोटी-सी इल्तिजा है। मैं नहीं जानती तू मानेगा भी या नहीं, हो सकता है सुनते ही इनकार कर दे, लेकिन फिर भी इस वक़्त तेरे अलावा और कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि जिससे मैं ये इल्तिजा कर सकूँ। तेरे बाकी भाई तो बस इंसान के नाम पर दबा हैं, इस माशरे के आम मर्द। मगर ज़र्क तू बेटा, तू सबसे मुख्तलिफ है। जैसा मैं तुझे बनाना चाहती थी तू वैसा ही बन गया। औरत की इज़्ज़त करने वाला, नर्म खो। उन्होंने फ़ख्र से अपने खूबरू बेटे को देखा। स्याह शलवार कमीज़ पहने, डार्क ब्राउन चादर कंधों पर डाले, घने बाल सलीके से सर पर जमाए, हल्की सी ब्राउन दाढ़ी में इसका सफ़ेद रंग कुछ और ही चमक रहा था। अम्मा प्लीज़ आप हुक्म करें, मैंने कभी आपके किसी फ़ैसले को रद्द किया है? अब बस बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। माएँ सिर्फ़ हुक्म चलाती ही अच्छी लगती हैं। इसने मोहब्बत से इन्हें देखते इनका हौसला बढ़ाया। देख बेटे, मैं नहीं जानती मेरी ज़िंदगी कितनी है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तू हो। वो मुश्किल बोल पाई कि शदीद खांसी छिड़ गई। अम्मा, वो परेशानी से इन्हें देखता पानी का गिलास भर के इनके मुंह के पास किए पिलाने लगा। बेटा, मैं चाहती हूँ तू फंसा को अपने निकाह में ले ले। फरियाल की बात पर वो कितने लम्हे साकित बैठा रहा। इसे अपनी स्मातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये फरियाल क्या कह गई थी? कुछ लम्हे बाद खुद पर काबू पाकर इसने बात का आगाज़ किया। अम्मा प्लीज़ इतना बड़ा मजाक ना करें। आखिर इसे कहना पड़ा। बेटा, किसी की बेटी के मामले में मैं इतनी बड़ी बात मजाक में भी नहीं कह सकती, इसलिए कहा कि ये इल्तिजा है। मैं नहीं जानती मेरी ये उखड़ी सांसें मुझे मज़ीद कितनी मोहलत देती हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले इसे कोई महफूज और मजबूत साहिबान दे जाऊँ। अगर ऐसे ही मर गई तो न जाने कौन कौन इस पर घात लगाए बैठा हो। मेरे होते हुए तो कोई इसे टेढ़ी आँख से नहीं देख सकता, मगर मैं जानती हूँ तेरे भाइयों समेत तेरे कज़न, हत्ता के चाचे ताए इसको शिकारी निगाह से देखते हैं, मगर ज़र्क तू सबसे अलग है। इसलिए मैंने ये ख्वाहिश की। इनकी आवाज़ में एक दर्द और तकलीफ़ थी। खंसा के लिए वो जानता था कि वो इससे बहुत प्यार करती है, मगर वो कैसे खुद से 13 साल छोटी बच्ची से निकाह कर लेता है जिसे निकाह जैसे रिश्ते तक का नहीं पता था। ये तो जुल्म और ज़्यादती की इंतहा होती है। फिर इसमें और इस हवेली में रहने वाले बाकी मर्दों में क्या फ़र्क रह जाता? अम्मा प्लीज़, ये मेरे बस में नहीं है। मुझे इतनी मुश्किल काम के लिए मत कहें जिसे मैं कभी निभा ना सकूँ। वो बेबसी से बोला। माँ ने किस कदर मान से कहा था, बेटा ज़िंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मैं जानती हूँ वो तुझसे बहुत छोटी है, मगर मैं चाहती हूँ तो इससे निकाह करके बस इसे किसी तरह इस हवेली की कैद से बाहर ले जा। फिर चाहे तो इसे साथ रख ना रख, इसे पढ़ा लिखा कर खुद मुख्तार बना देना, मगर यहाँ से निकाल के ले जा। मैं उठ नहीं सकती वरना तेरे पाँव पकड़। प्लीज़ अम्मा, क्यों गुनाहगार कर रही हैं? फरियाल को टोकते हुए इसने बेबसी से बालों में हाथ फेरा। काश वो कभी हवेली ना आता। काश फंसा के वालिदैन का एक्सीडेंट
ایکسیڈنٹ میں مارے نہ جاتے، کاش کاش، کتنے بہت سے کاش اس کے ذہن میں ابھرے۔ کل تک جس لڑکی کو چھوٹی بچی سمجھتا آیا تھا، بہن کا درجہ دیتا تھا، اس نے یکدم اسے بیوی بنا لے، چاہے نکاح فقط کاغذی ہو۔ آخر تو اس کی حیثیت بدلے گی۔ زرق کو لگا اس سے کچھ لمحوں میں اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ زرق زرق کی طویل ہوتی خاموشی کے سوا فریال نے اسے آواز دے ڈالی، جی اماں۔ وہ بمشکل بولا، بیٹا زبردستی نہیں ہے، بس ایک التجا ہے۔ نہیں بھی مانے گا تو میں کون سا منوا کر ہی چھوڑوں گی، بس اللہ سے دعا کر سکتی ہوں اس غریب کے لیے کہ وہ کسی درندے کے ہاتھ نہ چڑھے۔ آگے اس کی قسمت۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کمرے میں چھائی رہی۔ زر کی خاموشی فریال کو سخت تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ ہولے سے وہ آنکھیں موند گئی۔ کب نکاح کرنا ہے؟ زر کی آواز پر وہ حیرت آنکھوں میں سموئے، آنکھیں کھول کر خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات چہرے سمیت اسے دیکھنے لگی۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ لرزتی آواز میں وہ بمشکل بول پائی۔ جی۔ مختصر جواب دے کر اس نے سر جھکا لیا، ہونٹ بھینچے، ایک چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ آج شام بھی نہ جانے انہیں کس بات کی جلدی تھی۔ زرق نے اب کی بار کچھ کہنے کی بجائے بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ تبریز خان اور فریال دونوں میاں بیوی تھے جن کا تعلق شمالی وزیرستان کے ایک گاؤں سے تھا۔ تبریز خان کے 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں تھیں۔ سب بیوی بچوں والے، اپنے گھر بار کے تھے۔ یہ لوگ اس علاقے کے سرداروں میں سے تھے۔ گاؤں پر ان کی حکمرانی تھی۔ سب مرد ایک جیسی حاکمانہ سوچ رکھتے تھے سوائے ایک زرق کے۔ وہ شروع سے پڑھائی کا شوقین تھا۔ تبریز اور فریال کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں سوائے زرق کے زعیم اور نوفل دونوں باپ کے نقشِ قدم پر تھے، جبکہ بہنیں مرجان اور زمرد وہاں کی عام لڑکیوں کی طرح محکموں کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ فریال کی چھوٹی بہن زرتاشا بھی تبریز شاہ کے ایک کزن کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ فریال اور زرتاشا بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ زرتاشا کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد خنسا کی پیدائش ہو گئی۔ ابھی خنسا 4 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن شہر سے گاؤں آتے ہوئے زرتاشا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ زرتاشا اور اس کا شوہر تو موقع پر ہی ختم ہو گئے، جبکہ ننھی زرتاشا کو چند ایک چوٹیں آئی تھیں۔ اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی، لہٰذا وہ بچ گئی، اور تب ہی فریال اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ویسی ہی پرورش کی۔ انہیں کبھی تو خنسا اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی۔ وہ تھی ہی ایسی گڑیا سی، سرخ و سفید رنگت، اس پر گرے گرین آنکھیں۔ وہ ان بچیوں میں سے تھی جن پر خود بخود پیار آ جاتا تھا۔ اس کی یہی خوبصورتی فریال کو دن رات دھڑکا لگا تھی۔ زرق چھوٹی سی عمر میں ہی پڑھائی کے شوقین میں گھر سے دور ہاسٹل میں رہا تھا، لہٰذا وہ خنسا کے ساتھ بس ایک بہن اور کزن کی حیثیت سے ہی سلوک کرتا تھا، مگر اس کے بڑے بھائی خنسا پر بری نگاہ رکھتے تھے۔ حالانکہ دونوں نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، اس کے باوجود وہ خنسا پر نظر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے خاندان کے بہت سے مردوں کی نظریں اسی معصوم پر تھیں۔ ابھی تک تو فریال نے اسے اپنی ممتا کی چھاؤں میں چھپا رکھا تھا، مگر انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ زندہ نہ رہ پائے تو خنسا رل جائے گی، اور وہ اپنی بہن کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کے ہیرے کی وہ حفاظت بھی نہ کر سکے۔ بس انہی سوچوں سے گھبرا کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ مطمئن ہو گئی، مگر زر کا سارا اعتماد ان کے فیصلے نے چھین لیا، اور وہ جو ہمیشہ اپنی یوں ہی کی غلط روایتوں پر آواز اٹھاتا تھا، ان کی نفی کرتا تھا، آج خود اس کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ جب اس کے بھائیوں نے عورتوں کی عزت پامال کی، اس نے ہمیشہ آواز اٹھائی، اور آج وہ ایک بچی کی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ کل کو ایک مشہور سرجن بننے والا شخص دنیا کو کیا بتائے گا کہ اس کے ماضی میں کسی کی معصومیت اور بچپنا گندی روایتوں کی بھیت چڑھ گیا تھا، جس میں سب سے زیادہ حصہ اس کا اپنا ہی تھا۔ اس کا دل کیا وہ اسی وقت یہاں سے بھاگ جائے، لیکن کبھی کبھی رشتے پاؤں کی زنجیر بن کر آپ کو اس بری طرح جکڑ لیتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، ان کے شکنجے سے نکل نہیں پاتے۔ زر کے ساتھ بھی اس لمحے یہی ہو رہا تھا۔ فریال نے سب کو یہ کہہ کر نکاح کروایا کہ زر خنسا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ عورت کی خواہش کو اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر فریال یہ کہتی کہ یہ ان کی خواہش ہے تو یہاں کے کسی مرد نے ان کی ایک نہ چلنے دینی تھی، لہٰذا انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور زر کو بھی سختی سے کہہ دیا کہ وہ بھی اس بات پر قائم رہے۔ جب تبریز نے زر سے اس کے فیصلے کی تصدیق چاہی تب اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس حویلی میں یہ سب مردانگی کے زمرے میں آتا تھا۔ ارے میرا شیر بھی بڑا ہو گیا ہے، دیکھا ہمارا خون ہے، آخر کچھ تو اثر دکھانا تھا نا، میری جان جو مانگے گا ملے گا، یہ چھوڑی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زر نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ انسانیت کے نام پر دبا تھے یہ الفاظ جو اس وقت اس کے باپ کے منہ سے نکلے تھے۔
ایک انسان کو بے جان شاید سمجھ کر بڑے فخر سے کہا جا رہا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش وہ کچھ کہہ سکتا، مگر اس کی ماں کی التجا نے اس کے لب سیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ خاموش ہی رہا تھا۔ شام میں ان کی حویلی میں ایک مجمع لگا ہوا تھا، سب کزنز اکٹھے تھے۔ بہت سے حیران تھے کہ زر نے نہ صرف اپنا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا بلکہ ایک ہی دن کے شارٹ نوٹس پر شادی کرنے کا بھی حکم دے ڈالا، اور وہ سب جو خنسا پر گاڑ لگائے بیٹھے تھے وہ یہ سب منظر دیکھ کر جل رہے تھے۔ زر کو اس وقت نہ کسی کی حیران نظریں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی حاسد نظریں۔ اسے اس وقت اپنے وہ سب الفاظ یاد آ رہے تھے جو مختلف اسپیکرز کے دوران اسکول اور کالج کے زمانوں میں اس نے چھوٹی عمر کی شادی کے خلاف بولے تھے۔ وہ سب الفاظ نکاح نامے کی جگہ اس کی آنکھوں کے آگے گردش کر رہے تھے۔ زرک تبریز خان آپ کو خنسا زریاب بنت زریاب شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے۔ مولوی کے منہ سے نکلنے والے یہ چند الفاظ زرک کو کسی تازیانے کی طرح اپنی روح پر پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بہت مشکل سے تھوک نکل کر اس نے آنکھیں بند کیں، مٹھیاں بھیجیں، آنکھیں کھولتے بڑی مشکل سے اس نے قبول ہے کے الفاظ بولے۔ اسی طرح جبڑے بھینچے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ ایک آگ اس کے اندر لگی تھی، ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا جبکہ اس کا دل کیا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ دوسری جانب خنسا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس غریب کے ساتھ چند لمحوں میں قسمت نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ بس وہ یہ جانتی تھی کہ خالہ آج بہت خوش تھیں، اسے کتنی دیر ساتھ لٹائے وہ چومتی رہیں۔ خالہ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ بالآخر خنسا نے گھبرا کر پوچھ ڈالا۔ خنسا تو اب زر کے پاس ہی رہے گی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس انداز میں بتائیں کہ اس کا اور زر کا رشتہ اب بن چکا ہے۔ زر لالا کے ساتھ شہر میں وہ خوشی سے چکتے ہوئے بولی، ہش، وہ اب تیرا لالا نہیں ہے۔ انہوں نے جلدی سے اسے خاموش کروایا۔ زر جو سب سے فارغ ہو کر ماں کے پاس آ رہا تھا، دروازہ کھولتے اس کے کانوں میں ماں کا آخری جملہ پڑ گیا، کیا کر رہی ہیں ماں؟ کیوں اس کے چھوٹے سے دماغ کو خراب کر رہی ہیں؟ اندر آتے ہوئے وہ ناگواری سے ماں کو دیکھتا بولا۔ خنسا کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ جاؤ یہاں سے۔ نظر جھکائے وہ خنسا سے مخاطب ہوا۔ خنسا ویسے بھی زر کے لیے دیے انداز ہمیشہ ہی گھبراتی تھی۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ بے تکلف نہیں تھا، بس کبھی کبھار آ جاتے اس کا حال پوچھ لیتا، مگر اسے زر اپنی ذہانت اور ڈاکٹر بننے کی وجہ سے بے حد پسند تھا۔ وہ یہاں کے سب لڑکوں سے مختلف، نرم اور دھیمے مزاج کا تھا۔ اس کا دل کرتا کہ کاش وہ بھی زر کی طرح پڑھائی کر سکتی۔ خنسا بہت ذہین تھی، قریب کے اسکول سے بمشکل تھوڑا بہت پڑھ پائی تھی، کیونکہ وہ لوگ عورت کی تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ یہ بھی زر کی مہربانی تھی کہ اس نے زبردستی کر کے اپنی بہنوں کو تھوڑی بہت تعلیم دلوائی تھی۔ حویلی میں جو کتابیں زر کے کمرے میں موجود تھیں، خنسا ان سب کو پڑھتی تھی۔ گو کہ بہت سے تو انگلش ناول تھے جن کو وہ پوری طرح سمجھ تو نہ پاتی، مگر پھر بھی وہ ہر مرتبہ انہیں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر انہیں کاپی کر کے سب سے چھپ کر انگلش بھی لکھتی تھی۔ زر ان سب باتوں سے بے خبر تھا، کیونکہ یہ سب خنسا اس کی غیر موجودگی میں کرتی تھی۔ ارے خنسی، تجھے پتہ ہے تو لالا کی دلہن بن گئی ہے؟ زر کی بہن مرجان، جو خنسا سے 6 سال بڑی تھی اور شادی جیسی چیز کو اس سے بہتر سمجھتی تھی، پرجوش انداز میں ماں جی کے کمرے سے نکلتی خنسا کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جانب لاتے ہوئے بولی، ارے پاگل، میں کیسے ان کی دلہن ہو سکتی ہوں؟ وہ میرے لالا ہیں۔ خنسا کے معصوم ذہن کو یہ بات ناگوار گزری تو وہ خود کو زر کی بہن ہی تصور کرتی تھی، اور پھر وہ تھی بھی تو اتنی چھوٹی۔ اف، تجھے نہیں پتہ ابھی جو مولوی صاحب آئے تھے وہ تجھے ان کی دلہن بنا کر گئے ہیں؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر خنسا کی سوچ پر ماتم کرتے ہوئے بولے۔ اسی اثنا میں اسے کسی نے آواز دے ڈالی۔ مرجان تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی جبکہ خنسا وہیں گمسم سی کھڑی تھی۔ خنسا فریال کی ٹانگیں دبا رہی تھی اور فریال پریشان تھی، یہ سوچ کر کہ زر کے ساتھ زیادتی کر گئی۔ شام کا نکلا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہ احتجاج تھا یا پھر حالات سے فرار؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ سوچو کہ گرداب سے نکلی تو سرسبز شال کے ہالے میں لپٹے اس چاند پر پڑی جو بے خبر معمولی اپنے کام کرنے میں مگن تھی۔ خنسا نہ جانے کس سوچ کے تحت وہ اسے آواز دے بیٹھی۔ جی، وہ تابع داری سے بولی، بیٹا آج سے تو زر کے کمرے میں سونا۔ فریال کی بات پر وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں خالہ؟ اس کی جان سوکھے پتے کی طرح لرز گئی تھی۔ وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں جاتی۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، فضول کے سوال نہ کر۔ وہ ڈپٹ کر بولی، آپ سب کو ہو کیا گیا ہے؟ عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ میں ان کے کمرے میں کیوں سوؤں؟ کیا میرا بیڈ اب وہاں لگوا دینا ہے؟ وہ حیرت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اپنے معصوم اور کچے ذہن کے مطابق وہ بس یہی سوچ پائی تھی، ہاں لگوا دینا ہے، بس اب یہ سب بند کر اور اپنے کمرے میں جا۔ انہوں نے جلدی سے اسے وہاں سے بھگایا، مگر
خالہ، زرق، لالا تو مجھے کچا چبا جائیں گے، انہیں تو میں اچھی ہی نہیں لگتی، تو میں ان کے کمرے میں کیسے چلی جاؤں؟ اچھی بھلی مرجان لالی کے کمرے میں سوتی تھی، پتہ نہیں آپ کو کیا سوچی؟ وہ رانسی لہجے میں بڑبڑائی۔ فریال آنکھیں مودے پڑی تھی، انہوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، جانتی تھی کچھ بھی کہا تو وہ سوال پہ سوال اٹھائے گی، اور ان کے پاس فی الحال اس کے کسی کیوں اور کس لیے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنا یقین ضرور تھا کہ زرق اپنے طریقے سے اسے ہینڈل کرے گا۔ کمرے میں جانے سے وہ پہلے مرجان کے پاس گئی۔ زرق، لالا آ گئے ہیں کیا؟ آہستہ آواز میں اس کے کیے جانے سوال پر مرجان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، پھر صبر کے گھونٹ پی گئی۔ نہیں، اور اب آئندہ کسی اور کے سامنے انہیں لالا مت کہہ دینا، پاگل کہیں کی۔ مرجان زنچ ہو کر بولی۔ خنسا نے خفی سے اسے دیکھا، پھر کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے زرق کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ شادی چونکہ روایتی انداز میں نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اسے روایتی انداز میں اس کے کمرے کی جانب کوئی بھی لے کر نہیں گیا تھا۔ فریال ٹھیک ہوتی تو اس کے سو چاو کرتی۔ انہوں نے خواہش ظاہر بھی کی تھی، مگر زرق نے جس قدر سخت لہجے میں سب کرنے سے منع کیا تھا، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کو بھی خنسا کو روایتی انداز میں دلہن بنا کر اس کے کمرے تک پہنچانے کی۔ زرق گو کہ نرم ہوتا، مگر وہ اپنی کرنے کی ٹھانتا تھا تو حویلی کا کوئی مرد بھی اس کے آگے چوں نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سب سادگی سے ہوگا تو کسی کی اس سے کچھ پوچھنے کی جرات بھی نہیں ہوئی۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ خنسا کے حقوق اپنے نام محفوظ کیے بنا وہ کسی کو اس پر ظلم کرنے سے روک نہیں سکتا، اور جس قدر تیزی سے سب خنسا کو اس کی بڑی عمر کے کزن میں سے کسی کے ساتھ ٹھکانے لگانے کے لیے سرگرم ہو رہے تھے، اس سب کو دیکھنے کے بعد اس نے ماں کے آگے پھر چوں بھی نہ کی، مگر یہ سب اس کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ خنسا جانتی بھی تھی کہ وہ حویلی میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ڈرتے ڈرتے زرق کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالی اور صاف ستھرا کمرہ دیکھ اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ آج زرق زیادہ دیر اپنے کمرے میں رہا بھی نہیں ہے، مگر یہ دیکھ کر اسے ہلکا جھٹکا لگا، وہاں صرف ایک ہی بیڈ موجود ہے جو کہ زرق کے ہی زیر استعمال تھا۔ خالہ نے تو کہا تھا یہاں میرا بیڈ بھی لگوا دیں گے۔ وہ حیران ہوئی، اب چرچا بند میں تھی کہ اب اندر ہی رہے یا باہر جا کر کسی سے پوچھے۔ ابھی وہ کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے کے باہر سرسراہٹ محسوس ہوئی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ تیزی سے دماغ دوڑاتے وہ وہاں سے بنی لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپ گئی، کمزور سی تھی، لہٰذا اس کے چھپنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی بہت تھی۔ دم سادھے تھوڑا سا سر باہر کیے وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھول کر اندر آنے والا زرق ہی تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی کہ کیسے زرق کے سامنے آئے۔ کچھ دیر تو زرق وہیں کھڑا خالی کمرے کو دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ بیڈ کی طرف بڑھ گیا، کھینچ کر جیکٹ اتاری ابھی جوتے اتار ہی رہا تھا کہ ہلکے سے کھٹک کی آواز پر کمرے میں بنی کتابوں کی الماری کی جانب آئی۔ حیرت سے مڑ کر جوں ہی پیچھے دیکھا، ایک سر تیزی سے الماری کے پیچھے جاتا نظر آیا۔ کون ہے؟ غصے اور رعب سے پوچھا خنسا، جو اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ اپنے مڑے پاؤں کو سیدھا کیا ہی تھا کہ وہ الماری کے ساتھ زور سے لگی، جلد سے سر پیچھے کیا، مگر پھر بھی زرق اس کو دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خنسا آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جتنا بھی حیرت زدہ ہوتا کم تھا، اس کے ساتھ نکاح کرتے یہ بات گمان میں ہی نہیں تھی کہ اب خنسا اس کی بیوی کی حیثیت اس کا کمرہ شیئر کرے گی۔ باہر آؤ۔ جب اس سے کوئی جواب نہ دیا تب وہ غصے سے اسے باہر آنے کا کہنے لگا۔ نہیں۔ خنسا نے آنکھیں بند کیے نفی میں سر ہلایا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ باہر آتی ہوئی ہو کے ایک لگاؤں۔ وہ جان گیا تھا کہ نرمی کی زبان فی الحال وہ نہیں سمجھے گی، لہٰذا غصے میں کہا، اور ڈرتے ڈرتے باہر آئی، یہاں کیوں چھپی تھی؟ پھر سے رعبدار آواز میں پوچھا گیا۔ خالہ نے کہا تھا۔ وہ اپنی عقل کے باعث اتنا ہی کہہ سکی۔ خالہ نے یہاں چھپنے کو کہا تھا؟ اس نے اشنپے سے پوچھا۔ نہیں مطلب آپ کے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ قسم سے لالا میں نہیں آ رہی تھی، وضاحت کرتی ہوئی جس تیزی سے وہ معمولی کے انداز سے وہ اسے لالا کہہ گئی تھی، وہ انداز زرق کو چیر کر رکھ گیا تھا۔ مسکراتے لب پھر سے سکڑے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہیں کھاتے، ادھر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتا وہ بولا، دیکھو خنسا، ہم نے جو ایک پیپر سائن کیا تھا نا، اس کے بعد ہم بہت اچھے فرینڈز بن گئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں اب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، چاہے ہم یہاں رہیں یا شہر میں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، جیسے پکے والے دوست ہوتے ہیں نا ویسے، جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، اور اسی دوستی کی وجہ سے آپ مجھے صرف میرا نام لے کر بلائیں گے، لالا نہیں کہو گی تو میں آپ سے دوستی چھوڑ دوں گا، اور بابا آپ کو زمان لالا کے حوالے کر دیں گے، وہ اپنی حویلی کا سارا کام آپ سے کروائیں گے اور آپ کو ماریں گے بھی۔ زرق نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت خنسا سے کیا کہہ رہا ہے، وہ بس یہ جانتا تھا کہ اسی طرح اسے اس معصوم ذہن کے مطابق اس رشتے کے حوالے سے بہلا لے۔ آپ اتنے بڑے ہیں، میں کیسے آپ کا نام لوں؟ خنسا کو باقی باتیں تو سمجھ آ گئی تھی، مگر یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ آئی۔
ٹھیک ہے، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو دوست بنا کر شہر لے جاؤں، پھر وہاں آپ کی اسٹڈی شروع کرواؤں، مگر آپ تو جانا ہی نہیں چاہتی۔ زرق نے جان بوجھ کر اسے ٹریپ کیا، اور اس کے علاوہ وہ اس عجیب سے رشتے کو کسی بھی طرح خنسا کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ واقعی میں آپ مجھے پڑھائیں گے؟ وہ خوشی سے بے حال ہوتی بولی۔ کتنی خواہش تھی اس کی زر کے ساتھ پڑھنے لکھنے کی۔ ہاں، مگر آپ کو پہلے میرے ساتھ دوستی کرنی ہوگی، اور میں جو کہوں گا آپ نے ماننا ہے۔ زرق اطمینان سے بولا۔ جو کہیں گے مانوں گی زرق، کہوں آپ کو؟ وہ جلدی سے بولی۔ ویری گڈ۔ زرق نے سکھ کا سانس لیا۔ ایسا محسوس ہوا اندر کی گھٹن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اوکے، رات کافی ہو گئی ہے، اب آپ یہاں لیٹ جاؤ۔ زرق بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ لیکن یہ تو آپ کا بیڈ ہے، خالہ نے تو کہا تھا میرا بیڈ بھی یہاں ہوگا، لیکن وہ تو ہے ہی نہیں۔ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پھر سے زرق کو خود اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ ابھی آپ یہیں لیٹ جاؤ، پھر ہم کل شہر جائیں گے، تب میں آپ کو ایک پورا روم دوں گا جہاں آپ آرام سے سونا۔ زرق نے اسے بہلانا چاہا، مگر خنسا ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور نقطہ اٹھاتی، زرق کمرے سے کا دروازہ زور سے بجا۔ زرق چونک کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ دروازہ کھولنے پر مرجان نے اسے جو خبر سنائی وہ زرق کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ مرد ہونے کے باوجود اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ خنسا بھی مرجان کے رونے کی آواز سن کر دروازے پر آئی۔ حیرت سے ساکت زرق اور اس کے ساتھ لپٹی مرجان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے بھی فکر لاحق ہوئی۔ اماں اب ہم میں نہیں رہی خنسا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ لیا۔ خنسا کا بھی حال زرق اور مرجان سے کم نہیں تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی جس پہلے اور سب سے اپنے رشتے کو اس نے محسوس کیا وہ خالہ ہی تو تھی۔ اپنے ماں باپ تو اسے یاد بھی نہیں تھے، مگر خالہ نے اسے ماں باپ بن کر پیار اور محبت دی۔ اتنے مخالفین کے باوجود اسے ہر طرح کی حرام دہ زندگی دی۔ حالانکہ خالو ہنسا کے اپنی حویلی میں رہنے پر سخت ناراض تھے، مگر فریال کی زندگی میں یہ واحد ایسا فیصلہ تھا جو انہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے اور باتیں سننے کے بعد بھی کیا۔ اور اب جب بہت سے لوگ خنسا کو صرف اس لیے اپنانے کو تیار تھے کہ اس کا باپ اس کے لیے بہت سی جاگیریں اور جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، تو تب بھی فریال نے اسے سب لالچ اور بےحس لوگوں سے بچا لیا۔ تبریز کے بڑے بھائی کا بیٹا جو 3 عورتیں بھگا چکا تھا اور اللہ نے اسے اولاد نرینہ نہیں دی تھی، تو آج کل خنسا سے بیاہ کے چکروں میں تھا، اور یہ سب ہو جاتا اگر عین وقت پر زرق ماں کی بات مان کر خنسا کو اپنے نکاح میں نہ لے چکا ہوتا۔ خنسا ابھی بھی اس بات سے انجان تھی کہ زرق کے ساتھ بندھے رشتے نے اسے عمر بھر پسنے سے بچا لیا تھا۔ حویلی میں صفحہ ماتم بچھ گیا تھا۔ جو ہی 2 دن گزرے، زرق فوراً سے بیشتر اپنا بوریا بستر باندھ کر شہر روانہ ہو گیا۔ غم میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ فریال کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ ایک جیتے جاگتے انسان کو خود سے باندھ چکا ہے جو اب اسی پر انحصار کرتی ہے۔ خنسا خاموشی سے اپنے دوست کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس نے 2 راتیں پہلے اس سے کچھ وعدے کیے تھے۔ سب اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا تھے، لہٰذا کسی کو یہ کہنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ زرق خنسا کو بھی ساتھ لے جائے۔ ویسے بھی اب کسی کو اس سے غرض ہی کیا تھی؟ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا تھکا ہوا آیا، کرسی پر نیم دراز انداز میں آنکھیں مونڈے بیٹھا تھا۔ موبائل کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر وہ بھی چونکا تھا۔ تیزی سے یس کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب سے آتی مرجان کی آواز پر وہ فکر مند ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ یوں ہی انہیں پیار سے بلاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ گاؤں کب تک آئیں گے؟ زرق کے سوال پر جواب دے کر وہ جو سوال اس نے کیوں وہ زرق کو پریشان کر گیا۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ماں کی موت کے بعد سے وہ حویلی سے آنے والی کال پر پریشان ہو جاتا تھا۔ نہیں لالا، خیر نہیں ہے، آپ کسی طرح خنسا کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایسا لگتا ہے آپ تو بھول ہی گئے ہیں کہ اماں کی وفات شیردل لالا نے تو آج حد ہی خنسا والی شام آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ یہاں کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ان کی حویلی تائی کے بلانے پر گئی کہ انہوں نے اسے نہ جانے کس بات پر دھن کر رکھ دیا۔ بابا بھی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پلیز لالا، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ مرجان نے جو کچھ زرق کو بتایا وہ سب اتنی دور بیٹھے اس کے لیے سننا بے حد تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ ہاں، واقعی وہ بھول گیا تھا کہ ماں کی وفات سے کچھ لمحے پہلے ایک لڑکی کی عمر بھر کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں آج ہی نکلتا ہوں، بلکہ ابھی۔ مرجان کو تسلی دیتے ساتھ اس نے فون بند کیا۔ باہر کی جانب بڑھتا وہ اپنے کولیگ ڈاکٹر کو گھر میں ایمرجنسی کا کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کے وقت ان پہاڑی راستوں پر سفر کرنا بے حد مشکل تھا، مگر اس وقت زرق کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے بس اپنی ماں کی وہ التجا تھی جو وہ نکاح کے وقت صرف ان کے ہونٹوں پر تھی، بلکہ اس کا پورا وجود اس کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ وہ خود کو بری طرح سے کوس رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے بھول گیا اس جیتے جاگتے وجود کو، جس کو اس افسردہ رسموں سے بچانے کے لیے اس نے اپنے تمام اصول داؤ پر لگا دیے تھے؟ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی جو تمام راستہ جاری رہی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت وہ گھر داخل ہوا اور مرجان کو وہ اپنی آمد کے وقت بارے میں بتا چکا تھا۔ مرجان نماز کے لیے پہلے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ زرق سے حال چال
سے پوچھا جو بے حد سنجیدہ نظر آتا تھا۔ عجیب سا اضطراب تھا اس کی ایک ایک حرکت میں۔ لالا کچھ کھائیں گے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ابھی لیٹوں گا مگر بابا کے زمین پر جانے سے پہلے مجھے اٹھا دینا۔ سب سے پہلے مل کر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ خنسا کیسی ہے؟ وہ ابھی سنجیدہ انداز میں اس نے مرجان کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ بس ٹھیک ہی ہے، آپ کے کمرے میں ہی لیٹی ہے۔ مرجان کے کہنے پر اس نے چونک کر بہن کی جانب دیکھا، پھر انکار برتا لکڑی کی بنی سیڑھی پر مردہ قدموں سے چلنے لگا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا کہ کہیں خنسا کی نیند خراب نہ ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، نائٹ لیمپ کی روشنی میں وہ آہستہ قدم سے چلتا بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ کمل میں سے منہ باہر نکالے لیٹی تھی۔ نہ جانے روشنی اتنی مدھم تھی یا اس کا چہرہ اس قدر سوجا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر خنسا کو پہچان نہیں پایا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا، کس پہ دردی سے اسے پیٹا گیا تھا۔ گال اور آنکھ پر نیل کے نشان بہت واضح تھے۔ زرق اسے دیکھ کر کام گیا، کس طرح اس بچی نے اسے ایسے گھٹیا انسان کی مار سہی ہوگی۔ اس کا دل کیا ابھی جا کر شاید دل کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے اور پوچھے کیا یہی ہے تمہاری مردانگی کہ ایک بچی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کرو؟ خود پر ضبط کرتا وہ خاموشی سے بیٹھ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گیا، مگر دل میں وہ تمام الفاظ مرتب کر دیے جسے شیر دل کی طبیعت صاف کرنی تھی، نہ صرف اس کی بلکہ اس گھر کے سب مردوں کی۔ وہ اتنی خاموشی سے خنسا کو یہاں سے لے کر نہیں جائے گا بلکہ سب کو باور کروائے گا۔ یہ بچی چاہے جیسی بھی سہی مگر زر کی عزت ہے اور اس پر اب کوئی نکرت نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ ہاتھ اٹھا کر تو سب نے اپنی بے عزتی کو دعوت دے ڈالی تھی جو اب زر کے ہاتھوں سب کی ہونی تھی۔ بہت مشکل وہ سو سکا تھا کہ گھنٹے بعد کسی کی کراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی چہرہ مڑ کر آواز کی سمت دیکھا، خنسا کو تکلیف میں مبتلا پایا۔ تیزی سے اٹھ کر اسے سیدھا کیا جو بائیں جانب چہرہ کیے تکلیف سے بے حال تھی۔ خنسا اٹھو پلیز۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ پہلے ہمیشہ بیٹا کہہ کے بلاتا تھا جیسے مرجان اور اسے چھوٹی کو بلاتا تھا، مگر اب وہ تب میں بہت فرق تھا۔ خنسا تو اس کی بات سن کر اپنی تمام تکلیف بھول کر کرن کھا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں نہ صرف حیرت تھی بلکہ خوف تھا۔ زر کا دل کیا کہ ابھی شیر دل کو شوٹ کر رہا ہے۔ ایک بچی کے دماغ میں ایک مرد کا کتنا برا خاکہ بن گیا تھا کہ وہ اب زر کو بھی اسی پہرائے میں دیکھ رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر گرتی پڑتی وہ صوفے پر جا بیٹھی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا خوفزدہ ہونے پر حیران تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ زر کو الجھا گئی تھی۔ زر سمجھ گیا تھا کہ اس سے کچھ بھی کہنا اس وقت بیکار ہے، لہٰذا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا مرجان کی تلاش میں تاکہ اسے خنسا کے پاس بھیجے۔ جیسے ہی نیچے اترا، ناشتہ ٹیبل پر رکھتی مرجان نظر آئی۔ اسے اشارے سے اوپر آنے کا کہا کیونکہ تبریز شاہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ اس کے باقی بھائی یقیناً ابھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھ کر اس نے جو ہی سلام کیا، تبریز خان بری طرح چونکے۔ وہ زر کی آمد سے بے خبر تھے۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ اسے اپنے دائیں جانب کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئے۔ بس آج صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایک دم اس کے لہجے میں چٹانوں کی سختی در آئی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شیر دل نے خنسا پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بے لچک لہجے میں اس کی جانب دیکھے بنا اپنے سامنے رکھے کپ پر نظریں جمائے وہ جبڑے بھینچ کر بولا، اس نے شیر دل پر چائے کا کپ گرا دیا تھا۔ وہ توقف سے بولے، اس نے اس پر چائے کا کپ کیوں گرایا؟ کیا آپ نے اس کی وجہ پوچھی؟ اب کی بار اس نے باپ کے چہرے پر نظریں گاڑیں۔ مجھے کیا پتا، وہ جس طرح گلا کھنگال کر نظریں چراتے ہوئے بولے۔ زر نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ وہ میرے نکاح میں ہے بابا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر جو کچھ اس کے لہجے میں تھا وہ تبریز خان کو بھی خوفزدہ کر گیا تھا۔ اب جرگہ بیٹھے گا اور اس بندے کو میں جیل میں پہنچاؤں گا، وہ بھی پھر سے سخت لہجے میں بولا۔ کیا کرتے ہو زر؟ گھر کے معاملے کو جرگوں میں گھسیٹو گے؟ وہ یکدم گھبرا کر بولے۔ اس کا مطلب ہے آپ سچ سے واقف ہیں بابا؟ آپ کو ایک لمحے کو یہ سب جاننے کے بعد خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے، اس حویلی کی عزت ہے؟ میرے خدا، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس گھٹیا اور نیچ انسان نے گھر کی عزت پر نقب لگانے کی کوشش کی ہے اور اب آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہوتا بولا، کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکے۔ شیر دل کو اس کی گھٹیا حرکت کا جواب دینے اس کی سرخ انگارہ آنکھوں نے لمحہ بھر کے لیے ان کی جانب دیکھا اور پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ سامنے ہی بنی حویلی کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا چلا گیا۔ جس لمحے خنسا زر کے پکارنے پر خوفزدہ ہوئی تھی، اسی لمحے سے شک گزرا کہ وہ معاملہ شیر دل پر صرف چائے گرانے کا نہیں تھا۔ وہ جس قدر عورت کے معاملے میں گھٹیا انسان تھا اس سے کچھ بھی واحد کی جا سکتی تھی۔ اس نے تبریز خان سے تفتیش کرتے ہوئے میں تیر پھینکا تھا اور وہ تیر سیدھا نشانے پر جا لگا تھا۔ اب اس کے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا۔
جس لمحے وہ شیر دل کی حویلی میں داخل ہوا، وہاں سب ناشتے کی ٹیبل میں موجود تھے۔ زر کو دیکھ کر جو پہلے خوشگوار مسکراہٹ سب نے اس کی طرف اچھالی تھی، اس کے تیور دیکھ کر وہاں بیٹھے 7 نفوس نہ صرف پریشان ہوئے بلکہ ان کے ماتھے پر شکنیں واضح پڑی جب زرق نے شیر دل کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے کی بھی؟ دانت پیس کر اسے چپا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ شیر دل بھی طیش میں آ کر اپنا گریبان چھڑوانے لگا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شیر دل کا باپ یعنی زرق کے تایا ارباز خان غصے سے زرق اور تبریز کو دیکھ کر بولے، یہ تماشا تو لگنا ہی تھا۔ پوچھے اپنے اس نیک اور شریف بیٹے سے، کل شام اس نے خان صاحب کو کیوں مارا تھا؟ وہ لڑکی تمہارے گھر کی مہارانی ہوگی مگر ایسے سبز قدم اور منحوس لڑکی کی ہم کوئی عزت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب تمہاری ماں اور نہ جانے کتنوں کو کھائے گی۔ بجائے زر کی بات سنتے الٹا ہی اس پر چڑھ رہے تھے۔ زر ان کی بات سن کر کنگ رہ گیا تھا، سمجھ نہیں آئی کہ ان کی ایسی فرسودہ اور گھٹیا سوچ کا کیا جواب دے۔ یا تو وہ بات پلٹنے کی کوشش میں تھے یا پھر وہ اصل بات سے واقف نہیں تھے۔ میں اور میری بیوی اس حویلی بلکہ اس سب حویلیوں پر تھوکتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں کے کسی بندے کے منہ لگنے کا، مگر آپ کے بیٹے نے 3 بیویاں ہونے کے باوجود میری بیوی کے ساتھ غلط نیت سے جو کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کو میں ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ زرق نے آگ برساتی نظروں سے شیر دل کی جانب دیکھا، تمہاری بیوی خود دوسروں کو اپنی جانب متوجہ ہے؟ شیر دل کی زہر اگلتی زبان جو الفاظ نکلے وہ زرق کی برداشت سے باہر تھے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے زرق نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ زرق پاگل ہو گئے ہو؟ تبریز خان غصے سے زرق کو روکنے کی غرض سے اس کی جانب بڑھے۔ ہاں، اب اگر اس گھر میں میری بیوی کے بارے میں کسی نے کچھ غلط بولا تو میں اس سے بھی زیادہ پاگل پن کا مظاہرہ کروں گا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ سامنے والے سے میرا رشتہ کیا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت خنسا کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، مگر اس درندے کو میں ایک ایک زخم کا حساب دینا ہوگا جو میری بیوی کے جسم نہیں بلکہ روح پر پڑا ہے۔ وہ تو شکر ہے اللہ نے میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، مگر میں پھر بھی اس کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ بہت جلد تمہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلوں گا۔ شعلہ برساتی نظروں سے شیر دل کو دیکھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی حویلی آتے ہی وہ مرجان کے پاس آیا۔ خنسا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب سنجیدہ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال سے زیادہ لہجے نے مرجان کو چونکایا تھا۔ بہتر ہے لالا، کیوں خیریت نہیں؟ تم میرے ساتھ شہر رہی ہو اور خنسا بھی اکیلے، وہ اس وقت میرے ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ عجلت بھرے لہجے میں اسے حکم دیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھا ہی رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھول کر خنسا باہر آئی، مگر اسے اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اس کی جانب بڑھا۔ خنسا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے پھر سے بات کرنے پر اکسایا۔ خنسا نظر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ میرے ساتھ شہر چلو گی؟ اسی لہجے میں پھر سے سوال کیا گیا۔ خنسا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ مرجان بھی ساتھ جا رہی ہے؟ اس کی اطلاع دینے پر اس نے اپنی حیرت بھری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ اب چلو گی؟ اس نے اب کی بار پھر سے سوال کیا۔ خنسا نے کوئی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب تھا اسے اعتراض نہیں۔ زرق اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے ابھی پلٹا ہی تھا کہ تبریز خان اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ابھی تم کیا بکواس کر کے آئے ہو؟ وہ اندر آ کر غصے سے دھاڑے تھے۔ خنسا ان کا غصہ دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ زرق نے باپ کو جواب دینے کی بجائے خنسا کو دیکھا۔ خنسا، آپ مرجان کے پاس جاؤ۔ اس کے کندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر اس نے خنسا کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، نہ یہاں سے اور نہ ہی اس حویلی سے۔ ہمارے گھر میں آگ لگا کے اتنی آسانی سے میں اسے جانے نہیں دے سکتا۔ اب کی بار تبریز خان کی شربار نگاہوں نے خنسا کی جانب رخ کیا۔ زرق یکدم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، ایسے کہ خنسا اس کی پناہ میں چھپ گئی تھی۔ میں اس کے سامنے کسی قسم کی اور کسی کی بھی کوئی فضول گوئی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اگر یہاں کے مردوں جیسا نہیں تو یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح، میں یہاں کے مردوں سے زیادہ سخت مزاج بن جاتا ہوں۔ آپ میرے باپ ہیں اور میں کسی قسم کی گستاخی آپ سے کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مجھے خاموشی سے یہاں سے جانے دیں، نہیں تو میں کس قسم کا طوفان لا سکتا ہوں یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے۔ میرے بدلے کے اس دائرۂ کار میں کہیں یہاں کے ایک سے زائد مرد نہ آ جائیں۔ جتاتی نظریں انہیں بہت کچھ کروا گئی تھی۔ زرق نے خنسا کا ہاتھ آہستہ سے تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں مرجان اور خنسا اس کے ساتھ شہر کی جانب جا رہے تھے۔ گھر کے اور کسی فرد کو اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ خنسا کو کیوں اور کس لیے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں موجود اپنے گھر میں پہنچتے انہیں رات ہو چکی تھی۔ خنسا اور مرجان کو ایک کمرے میں بھیج کر زرق سامان نکلوانے میں مصروف ہو گیا۔ خنسا کو وہ لے آیا تھا، مگر اب اس کے مستقبل کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے اس کا
لاحلہ عمل وہ تمام راستے طے کر چکا تھا۔ اس کے اگلے دن مرجان اور خنسا کو لے کر وہ ہسپتال پہنچا۔ اپنی ایک بہت اچھی کلیگ اور دوست لیڈی ڈاکٹرز وہ کے پاس لے آیا۔ کیسی ہو تم تو اتنی اچانک تم تو کیسی ہوئی تم تو اتنے اچانک گئے اور پھر کوئی فون نہ میسج، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ ضروا میڈیکل کی تعلیم کے دوران اس کی دوست بنی تھی، اچھی لڑکی تھی، دوستی سے بڑھ کر اس نے کبھی زر سے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لہٰذا زر کو بھی اس بے زر سے رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں بس کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو گھر جانا پڑ گیا۔ ضروا یہ میری چھوٹی بہن مرجان اور یہ میری کزن خنسا ہے۔ زر نے دونوں کو تعارف کروایا مگر خنسا کے پورے تعارف سے اجتناب برتا۔ مرجان بھائی کے اس رویے پر تھوڑا سا الجھی ضرور تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اور مرجان یہ میری دوست ضروا ہے۔ زر نے اس کا بھی مکمل تعارف صرف مرجان کو مخاطب کر کے کروایا۔ اصل میں میری اس کزن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کا کمپلیٹ چیک اپ کر دو اور جہاں کہیں سے کوئی زخم ہے اس کی مرہم کر دو۔ مرجان نے کافی فرسٹ ایڈ کی ہے مگر اس کے باوجود میرا خیال ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، بس اس کو صحیح سے چیک اپ کر دو، میں تب تک وارڈ کا راؤنڈ لے لوں۔ سنجیدگی سے بولتا ہوا ضروا کو پریشان کر گیا تھا اور جب اس نے خنسا کا چیک اپ شروع کیا تب وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ اس کے جسم کی ایسی کون سی جگہ ہے جہاں تشدد کا کوئی نشان نہ ہو، حتیٰ کہ اس سگار سے جگہ جگہ سے اس کے بازو تک کو دھکایا گیا تھا۔ ضروا حیران تھی کہ اتنی سی بچی یہ سب تکلیف کیسے سہ سکتی ہے۔ مرجان سے اس نے کافی کریرنے کی کوشش کی کہ یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا مگر وہ خاموش ہی رہی تھی۔ خنسا کا اچھی طرح ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے 1-2 دن ہسپتال میں رکھا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے جلدی اس کے زخم ٹھیک کر سکے۔ زر کا بلا چوں چاہ کیے وہ ضروا کا فیصلہ مان گیا۔ وہ تھی بھی ایسی کہ منٹوں میں زر کو کسی بھی بات کے لیے راضی کر لیتی تھی۔ تم جانتے ہو یہ پولیس کیس ہے؟ جس لمحے وہ زر کے ہمراہ خنسا کے کمرے سے باہر آئی تھی خفگی سے زر کو دیکھ کے بولی، ہاں اسی لیے تمہارے پاس لایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے راز کو راز رکھے۔ ہاتھ پشت پر باندھے، گردن جھکائے، اپنے ہر اٹھتے قدم کو دیکھتے وہ آہستہ سے بولا۔ عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی ضروا کے سامنے۔ کس بے دردی سے اسے پیٹا گیا ہے؟ کس نے کیا؟ ذرا تم تو نہیں ہو سکتے نا؟ زر نے نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جس کی نظروں میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ جانے بے یقینی یا آس کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ہے، میرے پاس مسئول نہیں، میں ہی مسئول ہوں۔ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ جواب دینے کی بجائے خفگی بھرے سوال نے ہی ضروا کو سب جواب دے دیے تھے۔ نہیں اس لیے بے یقین ہوں کہ کیونکہ تم مجھے اصل بات بتا نہیں رہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور اطمینان بھرے انداز میں اس کے سامنے کاریڈور میں رکتے ہوئے بولی، میرے کزن نے جو کہ خنسا سے شادی کا خواہشمند تھا، نہ جانے کیوں شاید بیٹے کی آس میں جو پہلے 3 بیویاں اسے نہیں دے سکی اور وہ جاہل اس بات کو ماننے سے انکار ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں ہی ہوں گی چاہے وہ جس مرضی عورت سے شادی کر لے۔ بہرحال بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہ سب اس نکاح کا بدلہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی کا منہ سے ہوا ہے۔ زر نے پھر سے ہلکا سا سر جھکا کر گویا ضروا سے نظر چرائیں جس کی بے یقین نظریں حیرت سے زر کو دیکھ رہی تھی۔ اور تم جو اس طرح کی روایتوں کے خلاف تھے، تم نے آسانی سے یہ نکاح کر لیا؟ ضروا کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ہاں کیونکہ رشتے کبھی کبھی انسان کو آکٹوپس کی طرح اس برے طریقے سے اپنے شکنجے میں لیتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مارے مگر ان کی قید سے رہائی نہیں مل پاتی۔ اپنی مری ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے میں میری پوری شخصیت مسخ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کر دی جو اب تک مجھے صرف لالا سمجھتی ہے، مگر میں نے ایسے درندے سے اسے بچایا جو ہر کچھ دن بعد اس کے ساتھ ایسا ہی انسانیت سوچ سلوک کرتا۔ جسے دیکھنا تمہارے اور میرے لیے اتنا تکلیف دہ ہو رہا تھا، تو سوچو اگر وہ روزانہ یہ سب سہتی تو اس کا کیا حال ہوتا۔ ایک بیوی اس شخص کی اسی تشدد کے سبب مر چکی تھی اور وہ 2 ابھی بھی دن رات یہ سب برداشت کر رہی ہیں۔ زر کی بری بات سن کر ضروا کو لگا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جن باتوں کا تصور محاورے کے لیے اتنا مشکل ہے تو وہ یہ سب سہتی ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ضروا کی پلکوں سے بے اختیار آنسو روا ہوئے۔ ارے یار میں نے اس لیے نہیں یہ سب بتایا، ہاں یہ حقیقت تکلیف دہ ہے، بس اسی لیے اماں نے خنسا کو بچانے کے لیے مجھے چنا۔ بتاؤ کیا میں ان کی بات نہ مانتا؟ زر کے سوال پر اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ سوری مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کام کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہے۔ تم نے بہت اچھا کام کیا، کم از کم وہاں کی کسی ایک جان کو تو بچانے کا سبب کیا۔ ضروا نے آنسو صاف کرتے اس کے اقدام کو نہ صرف سہا بلکہ اپنی غلط فہمی پر نادم بھی ہوئی۔
تھینکس سے زرق نے ہولے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر سے خنسا کی ذہنی کیفیت کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا، کیونکہ وہ اب تک اتنی خاموش تھی کہ زرق کو ڈر لگ رہا تھا وہ کسی ٹراما میں نہ چلی جائے۔ زرق، یہ بہت ضروری ہے۔ اگلے دن دونوں شاموں میں بیٹھے خنسا کی ذہنی ابتری کے متعلق ہی بات کر رہے تھے کہ ضربا نے زرق کو مشورہ دیا کہ وہ خنسا کو کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور کر دے تاکہ خود کو بھی اس سے دور کر دے، تب بھی وہ اس ٹراما سے باہر آ سکے گی، نہیں تو بار بار اس سب کو دیکھ کر وہ اپنے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کو سوچ سوچ کے شاید پاگل پن کی حد تک چلی جائے۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اپنی اندرونی تکلیف کسی سے شیئر کرتی تھی۔ لیکن یار وہ بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے کسی جگہ کلی رہے گی؟ زرق ضربا کے مشورے پر چکرا کر رہ گیا۔ میری بات مانو تو اس کا باہر ایڈمیشن کروا دو۔ میری بہن فروا کو تم جانتے ہو نا، وہ امریکہ میں ہوتی ہے، اس سے پوچھ کر وہاں کے کسی اسکول میں تم اس کا ایڈمیشن کروا دو۔ کچھ لینگویج کورسز وہ خود اسے وہاں کروا دے گی۔ تم بتا رہے تھے وہ کافی ذہین ہے اور اسے پڑھنے کا بھی شوق ہے، تو مجھے یقین ہے ہمارے اس اقدام سے اس کی زندگی بن جائے گی۔ ضربا کی باتیں اسے کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی اور اس کی بہن سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھا، اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ زرق کو پریشان بھی نہیں تھی کہ بہرحال وہ خنسا کو اچھے سے دھیان رکھے گی۔ زرق نے ضربا سے سوچنے کا وقت مانگا اور پھر وہ ساری رات اس نے فیصلے میں لگا دی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب خنسا کی حالت اتنی بہتر ہوئی کہ وہ سفر کر سکتی، تب تک زرق نے اس کے باہر جانے کے تمام انتظامات کر دیے تھے۔ خنسا، ہم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کا شوق تھا نا، میں نے آپ کا ایک اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ جس ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا ہے نا، آپ اس کی بہن کے ساتھ ہی رہو گے۔ آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ زرق کو اس خاموش بت سے بات کرنا اب زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ خنسا کی خاموش نظریں بس اس کی جانب اٹھی اور پھر واپس جھک گئی۔ زرق نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مرجان کو زرق واپس بھیج چکا تھا گھر میں۔ اس نے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ خنسا کے متعلق وہ کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ خنسا اب صرف اس کی ذمہ داری تھی۔ کچھ دن بعد وہ خنسا کو خود امریکہ چھوڑنے گیا۔ ضربا کی بہن سے مل کر وہ بہت مطمئن تھا۔ خنسا کا ایڈمیشن لانے جانا اس نے ایک ہفتے کے اندر اپنے وہاں قیام میں طے کیا۔ خنسا کے لیے بہت سی شاپنگ کی اور پھر فروا کو اس کا ماہانہ خرچ ٹرانسفر کرنے کا بھی اطمینان دلایا۔ ارے زرق بھائی، غیروں سی باتیں مت کرے، سمجھے؟ خنسا میری بہن ہے، آپ اس کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ وہ خنسا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ فروا سائیکولوجسٹ بن رہی تھی، لہٰذا زرق کو خنسا کا اس کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر لگا۔ وہ خنسا کو اس کی سائیکی کے مطابق زیادہ بہتر انداز میں زندگی کی جانب لائے گی۔ خنسا ہنوز خاموش تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا پک رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی بتانے کو تیار نہ تھی اور زرق کا ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہنے والا انداز زرق کو اب بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ کاش وہ اسے دوستانہ رویہ رکھتا تو شاید اس کی کیفیت کو سمجھنے میں اسے ان سب جھمیلوں میں نہ پڑنا پڑتا۔ جس لمحے زرق پاکستان واپس آنے کے لیے ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلا اور خنسا کو خداحافظ کرنے اس کی جانب آیا، بس تب اس کا وہ برفیلا انداز پگھلا تھا۔ جس لمحے وہ خنسا کو اپنے خیال رکھنے کے لیے کہہ کر پڑا، تب اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ خنسا نے پکارا تھا، زرق! زرق حیران ہو کر مڑا۔ جی! اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے اتنے دنوں بعد خنسا کی آواز سنی تھی۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ جھکی نظروں سے زرق سے پوچھتی وہ اس لمحے زرق کو بے حد پیاری لگی تھی۔ جب آپ میری طرح ڈاکٹر بن جاؤ گی۔ زرق نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے اس کی بات کا جواب دیا۔ خنسا نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ زرق نے بے اختیار آگے بڑھ کے اسے خود سے لگا کر بھیجا، پھر پلٹ کر تیزی سے چلا گیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اگلے ہفتے تک میرے پاس نہ پہنچے تو میں یہیں پریکٹس سٹارٹ کر دینی ہے، پھر آپ بیٹھے رہنا، میں واپس نہیں جاؤں گی کبھی۔ خنسا کی ناراض آواز اس کے ہیلو کہتے ہی ساتھ موبائل میں ابھری تھی۔ زرق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ 7 سال کا عرصہ کب گزرا اور کب خنسا نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی؟ زرق کو تو وہ سب ایک خواب سا لگا تھا۔ جس بچی کو 7 سال پہلے وہ امریکہ چھوڑ کر آیا تھا، وہ آج نہ صرف ڈاکٹر کی ڈگری لے چکی تھی بلکہ اس کے اپنے ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے کو بے چین تھی۔ وہ خاموش اور ڈری سہمی سی خنسا آج اعتماد سے زرق کو دھمکیاں دے جاتی تھی۔ جس لمحے وہ خنسا کو امریکہ چھوڑ کر آیا، وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اسی لیے نہیں کہ خنسا کی حالت اتنی ابتر تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کی ماں کی لاڈلی وہ اجنبی دیس اور اجنبی لوگوں میں چھوڑ آیا ہے، جسے کبھی فریال نے ایک رات کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا تو بے حد ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اس کا یہ فیصلہ خنسا کے لیے بہتر تھا یا بدتر۔ وہ نماز میں اپنی ہر دعا میں اس کی حفاظت اور بہتری مانگتا تھا، اور جس دن اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب خنسا نے پہلی مرتبہ اسے خود فون کر کے اپنے A1 گریڈ کی خبر دی، اور بس اس دن سے ان کے درمیان قائم اجنبیت کی دیوار گر گئی، جس میں بہت بڑا ہاتھ فروا کا تھا، جس کی مسلسل کاؤنسلنگ نے خنسا میں جینے کی امنگ
بیدار کی فروا نہیں جانتی تھی کہ زرق اور خنسا کے درمیان کزن کے رشتے سے ہٹ کر بھی ایک اہم رشتہ ہے، مگر وہ خنسا میں یہ احساس پیدا کرتی کہ اگر اس دنیا میں کسی کو خنسا کی پرواہ ہے تو وہ زرق ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں فروا کے الفاظ اثر کرنے لگے۔ وہ زرق کو صرف لالا کی حیثیت سے جانتی تھی، وہ بے خبر تھی کہ وہ اس کی منحوسہ بھی ہے۔ آج جب اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ زرق اسے لینے خود امریکہ آئے۔ اسے بہت سے ہاسپٹل نے پریکٹس کی آفر کی، وہ اپنی کلاس کی جینیئس اسٹوڈنٹ میں سے تھی، مگر اس نے پاکستان جا کر زرق کے ہاسپٹل میں پریکٹس کو ترجیح دی۔ زرق ان 7 سالوں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور وہ تھا اپنے ہاسپٹل کی تعمیر کا خواب۔ آپ خود سوچیں، آپ کا ہاسپٹل اتنے ٹیلنٹڈ ڈاکٹر سے محروم ہو جائے گا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ خود خنسا کو لینے آئے۔ زرق نے ان 7 سالوں میں اسے نہیں دیکھا تھا، وہ صرف فون پر سے بات کرتا تھا، لہٰذا وہ جانتا نہیں تھا کہ اب خنسا کیسی ہوگی۔ اس کی یادداشت میں اب تک وہ چھوٹی کمزور دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی معصوم آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے والی خنسا تھی۔ ڈیئر، مسئلہ یہ ہے کہ میری یہاں بہت ضرورت ہے، کانفرنس چل رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا ہر کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ ناراض لہجے میں زرق کی بات کاٹ کر بولی۔ یہ دوستانہ اور مان بھرا انداز زرق کا ہی تو بخشا ہوا تھا۔ بس کر دو خنسا، بہت دیر سے ڈرامہ ہو رہا ہے، بس اب خاموشی سے اپنا سامان پیک کرو اور کل کی فلائٹ سے آپ یہاں آ رہی ہو۔ نو مور آرگیومنٹس۔ اب آپ میرے انڈر کام کریں گی تو یہ جان لو کہ میں بہت سخت گیر باس ہوں۔ زرق نے جان بوجھ کر لہجہ سخت کر کے رعب ڈالنا چاہا۔ اف، رہنے دیں سخت باس، آپ۔ جی نہیں، میرے لیے آپ صرف میرے زرق ہیں۔ چلے، کیا یاد کریں گے، میں خود ہی آ جاتی ہوں، لیکن 1 ہفتہ ریسٹ کے بعد میں آپ کا ہاسپٹل جوائن کروں گی۔ بالآخر اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے اپنی بات بھی منوانی چاہی۔ پوچھو تو صحیح پہلے۔ زرق نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ 2 دن بعد رات 3 بجے کے قریب خنسا کی فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی۔ زرق اپنے نام کا بورڈ ہاتھ میں پکڑے اسے ریسیو کرنے بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، نہ جانے اسے دیکھ کر کیسے ری ایکٹ کرے، نہ جانے یہ رشتہ اور کتنی دیر چلے، نہ جانے خنسا اپنے لیے کوئی ساتھی چن چکی ہو۔ بے شمار سوچوں نے زرق کے ذہن کو الجھا رکھا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم کھڑا تھا کہ جھنڈوں سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم زرق۔ زرق کے سامنے کھڑی کامنی سی لڑکی خنسا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ بلیک جینس پر مختلف داغوں اور شیشوں کے کام والا کشمیری فراک پہن رکھا تھا جو کچھ مہینے پہلے اس نے ضد کر کے زرق سے منگوایا تھا۔ اس پر لانگ کوٹ اور اسکارف لیے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اور مسکراہٹ سمیت وہ زرق کو دیکھ رہی تھی۔ زرق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ سال پہلے کی 12 سال کی وہ بچی جو تب بھی ان کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بڑی ہو کر حقیقت میں قیامت ڈھائے گی۔ وعلیکم السلام، تو آپ ہیں ڈاکٹر خنسا؟ زرق نے اپنے تاثرات چھپائے فوراً خود پر قابو پاتے خوشگوار لہجے میں کہا۔ خنسا تو ہمیشہ سے اس کی دیوانی تھی۔ آج بھی بلیک جینس پر لیدر کی جیکٹ پہنے سوبر سے زرق، جو اس وقت اپنی مردانہ وجاہت کے سبب اس پورے ماحول پر چھائے ہوئے تھے، وہ خنسا کے حواسوں پر بھی چھا رہے تھے۔ جی بالکل، ویسے آپ کو اپنے نام کا یہ کارڈ لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امام دولت نے آپ کی کسی بھی کانفرنس کی ویڈیو یوٹیوب پر مس نہیں کی، اور واٹس ایپ پر زندہ باد پر کچھ دن پہلے ہی آپ کی ڈی پی بھی دیکھ چکی ہوں، خنسا نے مزے سے اسے بتایا۔ وہ جو اس کی سامان والی ٹرالی گھسیٹ رہا تھا اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ واقعی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خنسا اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ جی جناب، اس پروفیشن میں میری سب سے بڑی انسپریشن آپ ہی ہیں، وہ سادے لہجے میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ زرق کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ تھینک یو میم۔ ہولے سے چہرہ موڑ کر لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر گاڑی میں اس کا سامان رکھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کرتے دوسری جانب سے گھوم کر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مرجان لالی اور زمرد لالی اپنے گھر میں خوش ہیں؟ اس کے لہجے میں ان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ زرق نے کبھی کسی کی تصویر نہیں بھیجی تھی۔ فروا نے شروع میں ہی اسے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں سے وابستہ کوئی یاد اس کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اور زرق وعدے کا ایسا پکا نکلا کہ نہ صرف گھر والوں کو بلکہ کبھی اپنی کوئی تصویر بھی اسے نہیں بھیجی، نہ اس کی مانگی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ بچی جس کو اس کی ماں اس کی ذمہ داری بنا کے گئی تھی، اس کی شخص سے بکھرنے سے بچ گئی۔ وہ ماں کو کھونے کے بعد خنسا کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ خنسا اس کی خاموشی کو دیکھ کر پھر سے بولی۔ کچھ نہیں، شکر ہے، سب بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملنے آئیں گے۔ زرق نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر جواب دیا۔ اف، میں اتنی ایکسائٹڈ ہوں کہ میں واپس اپنی جڑوں میں آ گئی ہوں۔ وہاں سب تھا مگر اپنے نہیں تھے، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ لڑکی، اتنی بڑی بڑی باتیں ابھی سے نہیں کرو، اپنے کمنٹ محفوظ رکھو، 1 ہفتے بعد پوچھوں گا کہ یہاں آنا کیسا لگا۔ زرق نے اس کی بچوں کی طرح خوش ہونے پر مسکرا کر کہا، یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ جو بھی ہے سمجھ لو۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ لکھ کر رکھ لیں، 1 ہفتے کیا 10 دن بعد بھی میرا اسٹیٹمنٹ یہی رہے گا، اس نے شرط لگانے والے انداز میں کہا۔ زرق ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر اسے
ایسے ہنسا جیسے بچوں کو بہلایا جائے۔ اگلے دن شام میں جب زرق ہاسپٹل سے واپس آیا تب بھی سو رہی تھی۔ بی بی اٹھی نہیں ابھی تک۔ زرق نے ملازمہ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا، نہیں صاحب، 2 مرتبہ اٹھا آئی ہوں مگر کہتی ہیں ابھی سونے دو، سر چکرا رہا ہے۔ اس نے بیچارگی سے کہا، صاحب یہ آپ کی کون ہے؟ وہ ملازمہ چونکہ 2-3 سال پہلے ہی رکھی تھی، لہٰذا وہ لا علم تھی کہ اس کے صاحب کا اس آنے والی لڑکی سے کیا تعلق ہے۔ یہ تو جان گئی تھی کہ کوئی قریبی رشتہ ہے مگر کیا، اس سے بے خبر تھی، میری کزن ہے۔ زرق نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا، چلو میں دیکھتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کپڑے بدل کر، ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کر وہ آہستہ سے اس کے کمرے کی طرف جانب آیا۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب ندامت۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، یہی سوچ کر زرق دروازہ دھکیل کر اندر بڑھا۔ وہ کمفرٹ لیتے لیے نیند میں دھت تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ خنسا 1-2 مرتبہ آواز دی، جب پھر بھی نہ وہ ہلی، تب اس کے بیڈ کی پائیدی پہ جا کر ہولے سے اس کا پاؤں ٹنڈول کر زور سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا۔ اب کی بار خنسا ہڑبڑا کر بٹھی۔ اف، زرق ڈرا دیا۔ خمارآلود آنکھوں نے بمشکل زرق کو دیکھا تھا۔ بس کرو لڑکی، اتنا سونا ہے، جیٹ لیگ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، کل رات سے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا، بی پی لو کرواؤ گی کیا؟ زرق نے ارد گرد بکھری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خنسا کتنی بے ترتیب ہو ابھی! وہ اس کے کپڑے اٹھا کر ایک سائیڈ پر رکھتا ہوا بولا، تولیہ بھی یوں ہی پھیلایا ہوا تھا۔ زرق جیسے نفیس بندے کی طبیعت پر یہ پھیلاوا بے جد گرا گزرا تھا۔ آپ ہیں نا میرا پھیلاوا سمیٹنے کے لیے؟ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے زرق کا ہاتھ تھما۔ دل نے عجیب سی لے بدلی، میں ساری عمر تو یہ سب نہیں سمیٹوں گا، اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ زرق نے جان بوجھ کے کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا خنسا کو اس کے رشتے کے حوالے سے کچھ یاد ہے۔ اوف، اب آپ یہ فضول ٹاپک مت چھیڑیں، ابھی تو مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، وہ جھنجھلا کر بولتی۔ زرق کو گم سم چھوڑ کے اسکارف کندھوں پر درست کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بات سے نہ جانے کیوں ایک عجیب سے احساس نے زرق کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا مگر دل میں کہیں سناٹا سا گونجا تھا۔ میرا خیال ہے اب کافی ریسٹ ہو گیا ہے تو آپ میرے ہاسپٹل کو شرف بخش ہی دیں۔ اس کے آنے کے چوتھے روز زرق اور وہ جب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے تب زرق نے پھر سے وہی ٹاپک چھیڑا۔ اف زرق، ابھی تو تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی، ہاسپٹل سے بھی یہیں ہے، کر لوں گی جوائن، وہ سستی سے بولی۔ ہاں، اس پروفیشن میں ایسا غیر سنجیدہ رویہ بالکل نہیں چلتا، آپ کی ٹائپ کے ڈاکٹرز کو میں بہت ٹف ٹائم دیتا ہوں۔ زرق سنجیدگی سے بولا، ارے آپ تو برا مان گئے جناب، آج ہی چلتے ہیں، اور تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ خنسا، اس پروفیشن میں داخل ہونے سے پہلے یہ یاد رکھنا، مریضوں کی زندگی ہمارے ہاتھوں میں کوئی کھلونا نہیں ہے، کسی کی ناحق ٹپکنے والی ایک ایک بوند اور تکلیف کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ زرق کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہ واقع ہوئی تھی بلکہ ناصحانہ انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے وہ خنسا کو اور بھی زیادہ اچھا لگا تھا۔ اس کا یہ جنون ہی خنسا کو ہر مرتبہ اس کے اور بھی قریب کر دیتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کس انداز میں سوچتا ہوگا، ہاں مگر خنسا نے ہمیشہ اسے اپنا آئیڈیل مانا تھا۔ سوری زرق، وہ شرمندہ ہوتی آہستہ سے سوری کرتی تیار ہونے چلی گئی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر آئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اور زرق ہاسپٹل کی جانب جا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے زرق نے اسے اپنے اسٹاف کے بارے میں مختصر سا تعارف کروایا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلی اس کی ملاقات ضربا سے ہوئی۔ اسے بہت زیادہ تو یاد نہیں تھا جب ضربا نے اس کا علاج کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ صرف خوف کی حالت میں تھی، اس کا ذہن جیسے منجمد تھا۔ ہاں مگر بعد میں وقتاً فوقتاً فروا سے اس کے متعلق خبر پہنچتی رہتی تھی۔ اسے سوبر اور گریسفل سی ضربا بے حد پسند آئی تھی۔ اس کا قد اس کا بہت لمبا نہیں تھا، خنسا کو اس سے جھک کر ملنا پڑا مگر خوبصورتی کے لحاظ سے وہ بہت پیاری تھی۔ میٹھے لہجے میں خوبصورت سے عینک کے فریم سے جھانکتی نظریں خنسا کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ وہ بچی جسے پہلی مرتبہ دیکھ کر ضربا کانپ گئی تھی، آج ڈاکٹر کے روم میں اسے دیکھ کر بے حد مطمئن تھی کہ کہیں کسی کے ساتھ تو انہوں نے نیکی کی۔ کبھی کبھی اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بے حد اچھا صلہ دیتا ہے۔ اگر خنسا کی جان بچانا چھوٹی نیکی نہیں تھی اور اسی لیے وہ ضربا خوش تھی کہ اس نیکی میں چھوٹا سا حصہ اس کا بھی شامل تھا۔ بہرحال اسے باہر بھیجنے والا فیصلہ اسی نے لیا تھا۔ زرق تو ہاسپٹل آتے ہی مصروف ہو گیا تھا جبکہ ضربا خنسا کو ایک ایک وارڈ گرلز کے پورے ہاسپٹل کا چکر لگوا رہی تھی۔ آج آپ کہاں غائب ہیں؟ صبح سے دکھائی نہیں دیے۔ ایک نہایت خوش شکل سا نوجوان ایک روم سے نکلتے ہوئے ضربا کی جانب بڑھا۔ سفید ڈاکٹرز والا گاؤن پہنے، فرینچ بیئرڈ میں آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، وہ مسکراتا ہوا خنسا پر ایک نگاہ ڈال کر ضربا سے مخاطب ہوا۔ ان سے ملو، یہ ہیں زرق کی کزن، کل ہی امریکہ سے آئی ہیں، ڈاکٹر خنسا، اور کل سے ہمیں جوائن کریں گی۔
طلبہ نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے خنسا کا تعارف کروایا، اور یہ ہیں ڈاکٹر سائم، ہمارے ہاسپٹل کے بہت ہی محنتی چائلڈ اسپیشلسٹ، 3 سال سے اس ہاسپٹل سے جڑے ہیں۔ ضربا نے سائم کا بھی بھرپور تعارف کروایا، دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر سلام کیا۔ آج میں سارا دن ان کے ساتھ مصروف تھی، ضربا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سائم کو بتایا۔ آہا، پھر تو آپ کا مصروف ہونا بنتا ہے، سائم نے ہلکی سی مسکراہٹ خنسا کی جانب دیکھ کر کہی۔ لنچ پر ہمیں جوائن کرو، ضربا نے اسے پیشکش کی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ ارے نہیں، ابھی کچھ پیشنٹ کی اپائنٹمنٹس ہیں، اگر میں نے ڈنڈی ماری تو سر زر کا ڈنڈا چل جانا ہے، یہ نہ ہو ان کی کزن جوائن کرے اور مجھے وہ ہاسپٹل سے نکال دے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بیچاری سے شکل بنا کر ان کی پیشکش رد کرتا ہوا بولا، اب سے مل کر خوشی ہوئی، انشاءاللہ اب آپ کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہیں گے۔ خنسا سے مخاطب ہو کر وہ پھر سے کمرے میں گم ہو گیا۔ بہت مزے کا بندہ ہے یہ، زر سے بےحد ڈرتا ہے، مگر جہاں تک بات کہنی ہو کہہ جاتا ہے۔ ضربا ہنستے ہوئے اس کے کمرے کی جانب دیکھ کر خنسا سے مخاطب ہوئی، خنسا بس مسکرا کر رہ گئی۔ کیسا لگا آپ کو ہاسپٹل؟ واپسی میں گھر کی جانب آتے زرق نے کار ڈرائیو کرتے ساتھ بیٹھی خنسا سے پوچھا۔ بہت اچھا، اور کل سے میں اسے جوائن کر رہی ہوں۔ آپ کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے، خاص طور پر ڈاکٹر سائم، کیا بندے ہیں، ہنس ہنس کے میرا تو جبڑے بھی درد کر رہے ہیں۔ وہ سامنے دیکھتی روانگی میں بول گئی۔ زرق نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں بچوں سے معصومیت تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہ وہ جو ہر دعا میں اس کی حفاظت کی دعا مانگتا تھا وہ پوری ہوئی۔ اس نے امریکہ جیسے آزاد ماحول میں بھی اپنی معصومیت کو قائم رکھا۔ یہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں، زرق نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں؟ اب کی بار خنسا نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ پرسنل ریزنز ہیں، زرق نے بات کر کے جیسے ٹاپک ختم کیا۔ خنسا نے ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر رخ بدل لیا۔ اگلے دن سے خنسا نے زرق کا ہاسپٹل باقاعدہ طور پر جوائن کیا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ زرق نے باس بننے والی بات مذاق میں کی تھی، تو یہ اسے ہاسپٹل جوائن کرنے کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ وہ مذاق نہیں تھا۔ وہ واقعی میں ہاسپٹل میں ایک سخت گیز باز کی شکل میں ہی ہوتا تھا، کسی سے بھی بات کرنے پر کوئی رعایت کسی کو بھی نہیں دی جاتی تھی۔ وہ کافی دیر سے وارڈروب میں موجود تھی، بہت سے مریضوں کو چیک کر کے وہ کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کامن روم میں گئی جہاں پر ڈاکٹرز جب بھی فری ہوتے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی وہ آ کر بیٹھی تھی کہ کامن روم کا دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر آیا۔ وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ٹول کر سیدھی ہوئی آنے والا زرق تھا۔ جلدی سے باہر آؤ، ایمرجنسی ہے، بم بلاسٹ کا کیس ہے، کہتے ساتھ ہی وہ تیزی سے آیا، اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ خنسا بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ایمرجنسی میں آئی تو لوگوں کی زخمی حالت دیکھ کر اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی۔ کچھ مریضوں کو فوری ٹریٹمنٹ دیتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اتنی بری طرح وہ لوگ زخمی تھے کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا، چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ساتھ کھڑے سائم نے تیزی سے سہارا دینا چاہا، مگر اس کی جانب متوجہ نہ ہونے کے سبب وہ اسے فرش پر گرنے سے روک نہ پایا۔ اسی لمحے زرق اندر داخل ہوا، تیزی سے خنسا کی جانب بڑھا، اسے اٹھا کر کامن روم کی جانب بھاگا۔ ایک دو اور ڈاکٹرز کو بھی اسے ہوش پلانے کا کہہ کر خود باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ برے حالوں میں موجود لوگوں کو زرق کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد جب باہر کے حالات ٹھیک کر کے کامن روم میں آیا تو نڈال سی خنسا صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ سائم اور ضربا بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے یہ حالات ہیں کہ مریضوں سے پہلے انہیں ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ زرق نے لطیف سا طنز کیا اور اس کے دائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھ کر مسکراتی نظر سے دیکھا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کس قدر بری حالت تھی وہ مریض، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ ڈیئر، یہاں آئے دن ایسے مریض آتے ہیں کیونکہ یہاں انسانوں کی اہمیت ہر ایک چیز سے کم ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی انسانی سے گرا سلوک ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ اس صبر ماتم کرو گی، اپنے دل کو مضبوط کرو، تمہیں یہاں ہر کچھ دن بعد ایسے مریضوں کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ ضربا نے جس دھیمے لہجے میں اسے سچائی دکھائی وہ خنسا کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹر کی جاب ہر ایک جاب سے زیادہ مشکل ہے، اور وہ اس مشکل سفر کو چن بیٹھی تھی۔ بی بریو ڈاکٹر، ڈاکٹرز کو اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ہمت ہار جائیں تو سمجھو مریض آدھا تو ہمیں دیکھ کر مر جائے گا۔ زرق نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھی۔ رات میں زرق کے ساتھ گھر آنے کے بعد بھی اس کا دماغ انہی مریضوں میں اٹکا ہوا تھا۔ زرق، کیا واقعی جو خبر میں امریکہ میں یہاں بم بلاسٹ کی دیکھتی تھی وہ اتنی ہی سچی تھی؟ رات میں کھانا کھا کر وہ زرق کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی قہوہ پی رہی تھی کہ بے یقینی سے زرق کی جانب دیکھ کر بولی، ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو الحمدللہ آرمی نے بہت حد تک حالات کنٹرول کر لیے ہیں، ورنہ تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا تھا۔ زرق نے ٹی وی کا والیوم آہستہ کرتے ہوئے اسے پاکستان کے حالات بتائے۔ اور آپ لوگ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ وہ پھر سے بے یقینی سے بولی۔ خنسا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا پیشہ مساعی ہے،
ہمیں یہ بھول جانا ہوتا ہے کہ ہمارا مریض کس حال میں ہمارے پاس آیا ہے۔ یاد رکھنا ہے تو صرف یہ کہ ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کی زندگی کی جانب کیسے لانا ہے۔ مریض کی حالت دیکھ کر بھی ہمیں اپنا دل اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے چہرے تک تاثرات دیکھ کر اپنی کنڈیشن کے بارے میں دل دراستہ نہ ہو۔ یہ پیشہ نہ صرف ہمارے اعصاب کو قائم رکھنے کا امتحان ہے بلکہ یہ ہمارے جذبات کو بھی چھپانے کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ آپ تب ہی اس پیشے میں کامیاب ہوں گے جب آپ اپنے مریض کو ہر حالت میں قبول کر کے پھر اس کی بہتری کے لیے کوشش کرو گی۔ اگر ایسے مریضوں کو دیکھ کر روز روز اپنی حالت خراب کرو گی تو کبھی بھی اپنے پیشے میں نہیں چل سکتی۔ زرق نے دھیمے لہجے میں مضبوط لہجے میں سے سمجھایا۔ اس لیے تو کہا تھا اپنے اسسٹنٹ پر غور کریں۔ زرق نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسٹیٹمنٹ پر ذرا غور کریں، ہلکے پھلکے لہجے میں سے یاد دلایا۔ خیر وہ اسٹیٹمنٹ تو میں اب بھی چینج نہیں کروں گی۔ ہاں یہ سب مشکل ضرور ہے لیکن آپ کی ہمراہی میں مجھے امید ہے کہ یہ سب میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ خنسا کا لہجہ تو سادہ ہی تھا مگر زرق دل نے ایک بیٹ کیوں مس کی تھی یہ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ نگاہیں چرا کر جلدی سے اس نے کہا ختم کیا، چلو اب لیٹو، صبح جلدی نکلنا ہے۔ زرق نے اس پر نگاہ ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں دل عجیب سی فرمائش کر رہا تھا اور وہ اس سے دل کی بالکل بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ زرق وہ جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ رہا تھا خنسا کی آواز پر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے آنکھیں بند کروں گی تو پھر سے کوئی خوف جگڑ لے گا۔ میں آپ کے روم میں میٹرس نیچے بچھا کے سو جاؤں؟ خنسا کی بات نے زرق کا دماغ گھما دیا۔ وہ جو اتنی مشکل سے خود کو کمپوز کر کے اس کے سامنے سے بھاگنے کے جتن کر رہا تھا اس کی بات سن کر رک گیا۔ دماغ صحیح ہے؟ یکدم وہ غصے سے بولا۔ خنسا نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پائی ہو کہ اس کی بات پر غصہ کرنے والی کیا بات ہے۔ خنسا اس طرح کرو گی تو کیسے اس پروفیشن میں رہو گی؟ میرے اتنا سمجھانے کا یہ نتیجہ نکلا، ڈونٹ بیہیو لائک اے چائلڈ۔ اور اگر زیادہ ٹینشن ہے تو میں ریشما کو کہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ کمرے میں سو جائے گی۔ زرق کہتے ہی وہاں سے لاؤنج سے نکل کر کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں نیند میں جھولتی ریشما اس کے ساتھ آئی۔ بی کے کمرے میں سو جاؤ، یہ صرف آج کے لیے ہے، آئندہ میں یہ بچوں والی حرکت نہ دیکھوں تو ایسے بزدل ڈاکٹر کے میرے ہاسپٹل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف کتابوں کی پڑھائی آپ کو ڈاکٹر نہیں بناتی، اصل آپ کی محنت تب پتہ چلتی ہے جب آپ پریکٹیکل اپنی ذہانوں کو کام میں لائیں۔ ویسے ریکارڈ ہولڈر ہیں اور دل چڑیا جتنا۔ خنسا کو سنجیدہ نظر سے بان کرتے ہوئے وہ پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ریشما کو اس نے میٹرس لانے کا کہا اور وہ رات جیسے تیسے کر کے اس نے گزاری مگر زرق کی آخری بات پر اس نے ناراض ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے اس نے اوور ریئیکٹ کیا مگر زرق نے تو سیدھا سیدھا اس کی انسلٹ ہی کر دی بزدلی کا طعنہ دے کر۔ اگلے دن زرق سے سخت خفا تھی۔ چلڈرن وارڈ میں چھوٹے بچوں کو چیک کر رہی تھی کہ ایک نرس زرق کا پیغام لے کر اس کے پاس آئی۔ میڈم جی آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات پر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ میڈم جی اس نے پھر سے پکارا، ان سے کہو ہزاروں کام ہیں، مجھے فارغ نہیں بیٹھی یہاں۔ تیوریاں چڑھا کر سخت لہجے میں کہہ کر وہ دوسرے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ نرس نے کندھے اچکائے زرق کے آفس کا رخ کیا اور اس کا پیغام پہنچا دیا۔ زرق کو رات ہی اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا تھا مگر وہ بھی کیا کرتا، وہ جو خنسا کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر کے اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ اب اس کا دل باغی ہو رہا تھا، اسے بار بار اکساتا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے مگر وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرنا چاہتا تھا جو اس نے خود سے اپنے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے کیا تھا۔ مگر تب وہ بچی تھی، اب وہ ایک خوش شکل لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی، وہ کیسے اس حقیقت سے نظر چراتا۔ کبھی کبھی ہمارا دل ہمیں خود اپنے سامنے اس بری طرح شرمندہ کرتا ہے کہ اپنے ذات کے آگے بھی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی اور زرق آج کل اسی شرمندگی سے دوچار ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر بعد خنسا نہیں آئی تو اسے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے اس کے پیچھے آنا پڑا۔ وہ ابھی تک چلڈرن وارڈ میں کسی بچے کو چیک کرنے میں مصروف تھی، حالانکہ اس وقت اس کی ڈیوٹی یہاں سے ختم ہو جاتی تھی اور اس کا بریک ٹائم ہوتا تھا، لیکن وہ وہیں پر موجود رہی تاکہ زرق سے سامنا نہ ہو۔ حالانکہ پیٹ میں اس وقت چوہے دوڑ رہے تھے مگر وہ بھی ڈیٹ بنی وہیں موجود رہی۔ ڈاکٹر خنسا ایک بچے کی کل ایکس رے رپورٹ آئی تھی، مجھے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، کیا آپ اگر تھوڑا سا فری ہیں تو میرے آفس میں آ سکتی ہیں؟ خنسا کو ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے وارڈروب میں آ جائے گا۔ اب اتنے سارے مریضوں کے سامنے وہ اپنی ناراضگی اس سے نہیں دکھا سکتی تھی، لہٰذا اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی زرق کی ٹیبل پر پڑی گرما گرم بریانی کی خوشبو نے اس کے معدے کو بری طرح پکارا مگر وہ خود پر جبر کرتی چہرہ موڑ گئی۔ زرق اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کے سامنے موجود ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کرتے خاموش نظروں سے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، طویل ہوتی خاموشی کے سبب اس نے نظر اٹھا کر کسی قدر حیرانگی سے زرق کو دیکھا، جسے پوچھ رہی ہو کیا بات ہے؟
آئی ایم سوری، زرق نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے کہا۔ وہ مزید حیران ہوئی، اسے امید نہیں تھی کہ زرق اتنی جلدی اپنی خطا مان لے گا۔ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ اسے لمبا لیکچر دے گا، وہ خود تھوڑی حجتیں کرے گی اور پھر مان جائے گی، مگر یہاں تو الٹی ہو گیا۔ مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی میری تھی، سو میں نے سوری کر لیا، اور اب آپ غلطی مت کرو، اپنی حالت پر رحم کرو اور مزیدار بریانی میرے ساتھ انجوائے کرو۔ میری طرف سے آپ کو بنانے کی ایک چھوٹی سی کوشش۔ زرق نے مسکراتے ہوئے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں تھینک یو، میں کینٹین جا کے کچھ لے لوں گی، وہ رپورٹ ڈسکس کر لیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، خنسا، اگر میں نے تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تو میں آپ سے بھی اس سے زیادہ اعلیٰ ظرفی کی امید رکھتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے آرام سے آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، سو پلیز اب میں نے معذرت کر لی ہے تو آپ کیا مجھے مزید شرمندہ کرو گے؟ زرق نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ ہائپر ہوتے۔ کیا چھوٹے ہوتے؟ امریکہ جانے سے پہلے میں ایک دو مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں سوئی، مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، تو اگر میں ڈر کے مارے ایسا کہہ دیا تو اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ وہ زرق کو زنش کرنے پر تلی تھی۔ بہت بڑی بات تھی، خیر وہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا، اب تو آپ کے کہے بنا میں نے سوری کر لیا ہے، اب اسی بات کو کھینچنے کا کیا فائدہ؟ زرق نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ میں منہ نہ بناتی تو آپ کو کہاں احساس ہونا تھا؟ خنسا نے پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پھر سے منہ پھیلا کر کہا۔ اف، لڑکی کسی حال میں خوش نہ ہونا، سیانے ایسے ہی کہتے ہیں، عورت کو خوش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اور کوئی رپورٹ ہم نے ڈسکس نہیں کرنی تھی، میں نے آپ کے ساتھ یہ بریانی انجوائے کرنی تھی۔ جانتا تھا کہ محترمہ غصے کے باعث کھانے کی چھٹی کروا دیں گی اور بی پی لو کر کے بیٹھی ہوں گی، جبکہ میرا اس وقت اپنی کوئی ڈرپ ضائع کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ زرق نے شرارت سے اسے دیکھتے چھیڑا، ایک تو مجھے عورت کہا اور پھر مجھ پر آپ کی ڈرپ ضائع ہوگی؟ مائی گاڈ زرق، یہ بڑی ہے آپ کی بریانی۔ وہ غصے سے تل ملاتی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے لگی کہ اس کے ہاتھ پر زرق نے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ رکھا۔ مزاق کر رہا ہوں یار، وہ وضاحت دینے لگا۔ سوری کرے پھر سے، سوری کرتے کتنے اچھے لگتے ہیں آپ، وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتی بولی۔ یو فول، چلو چپ کر کے جلدی جلدی کھاؤ اور پھر پہنچو اپنے کام پر، زرق نے اب کی بار عقدہ لہجے میں کہا۔ خنسا بھی اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوگی۔ سچ میں آپ جیسا بھی خشک مزاج کوئی نہ دیکھا نہ سنا، واقعی میں پکی والی کزن لگتی ہیں سر زرق کی۔ ویسے یہ آدم بے زار اور کسی سے صلاح نہ مارنے والی۔ وہ ہاسپٹل کے کیفے میں بیٹھی اکیلی چائے پینے میں مصروف تھی جب سائم بولتا ہوا اس کی ٹیبل کے پاس آیا، پھر ایک کرسی گھسیٹتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب میں کیا پوری بارات لے کر آتی یہاں ایک چائے کا کپ پینے کے لیے؟ وہ اس کے تانوں پر ہنستے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے یعنی حد ہوگی، بندہ چائے پینے کے لیے تو کسی کو ساتھ ہی لا سکتا ہے، سارا دن تو ہم گپ شپ کرتے ہیں، یہی کوئی دو گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بندہ اپنی زبان کا زنگ ٹھیک کر لے۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر بولا، سارا دن مریضوں کا حال چال پوچھتے آپ کی زبان زنگ نہیں ختم ہوتا۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر اس نے کپ ٹیبل پر رکھ کر ہلکا سا آگے کو سرکایا۔ اتنے دیر میں سائم اپنی چائے کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہ تو ہمیں پیشہ ورانہ گفتگو ہوتی ہے نا، اصل زنگ تو دوستوں سے باتیں کرنے میں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو آئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ابھی تک ہم آپ کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ آپ سر کی کزن ہیں۔ کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا مکمل تعارف حاصل نہیں کر سکتے؟ گونیاں ٹیبل پر رکھ کر آگے کو ہوتا وہ خنسا کی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں؟ خنسا نے مسکرا کر اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ کیسے اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی، پھر وہ زرق کے گھر آ گئی۔ اب وہ اپنے ماضی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی درد و تکلیف سے نہیں گزرتی تھی، بس خالہ کی جس دن ڈیتھ ہوئی تھی شام زرق نے مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیا، شام میں کسٹڈی پیپر سائن کیا، پھر اسی رات خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد زرق پہلے مجھے شہر لایا، پھر پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ خنسا جانتی ہی نہیں تھی اس رات زرق نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ شیر دل والا واقعہ سے یاد تھا بہت اچھے سے، مگر اس نے سائم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، تبھی آپ سر کے پاس ہوتی ہیں۔ سائم نے چائے پیتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے آئی ایم امپریسڈ کہ وہ لڑکی جس نے یہاں پر صرف 5 جماعتیں پڑھی، وہ امریکہ جا کر نہ صرف کچھ عرصے میں وہاں کا اے لیولز اور او لیولز کر گئی، بلکہ چند سالوں میں ہی MBBS کی ڈگری بھی حاصل کر گئی۔ ایسے جینیس ریکارڈ ہولڈرز کے بارے میں سنا تو تھا، مگر مجھے فخر ہے کہ اتنے ذہین بندے سے میں مل بھی رہا ہوں۔ اور اب مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے BBC پر آپ کا انٹرویو بھی نہ صرف چلا تھا، بلکہ ایک سائٹ پر میں نے کم عمر ڈاکٹرز کی لسٹ میں آپ کی پکچر بھی دیکھی تھی۔ سائم صاحب گوئی سے اس کی تعریف کرتا ہوا بولا۔ وہ اس کی تعلیمی ریکارڈ کے بارے میں جان کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ اپنی یادداشت کو کھنگالتا ہوا وہ بول رہا تھا، اور خنسا مسکرا رہی تھی جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ مائی گاڈ، تو سر نے آپ کے بارے میں پورے اسٹاف کو اتنی تفصیل سے کیوں نہیں بتایا؟ اب کی بار سائم نے
اسے دیکھتے پوچھا۔ میں نے ہی انہیں منع کیا تھا، مجھے ایسے اشتہار بننا پسند نہیں ہے۔ یہ سب کامیابی ضربا کی سسٹر اور زر کے ہر لمحہ حوصلہ دلانے سے مجھے ملی۔ میرا نہیں خیال اس میں میرا کوئی کمال ہے، سب اللہ کی دین ہے جسے ان لوگوں نے جانا اور نکھارا ہے۔ اب آپ ایسے ہی مجھے خوش فہم کر رہے ہیں۔ آج کل کے تو بچے اتنے جینئس ہیں، آئی ڈی اور نہ جانے کون کون سی فیلڈز میں اتنی چھوٹی عمروں میں ہی نام روشن کر رہے ہیں۔ میں تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہوں۔ وہ کثر نفسی سے کہتے بات کو پلٹا گئی اور آپ کی فیملی خنسا نے بھی اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، ایک بہن ہے جو شادی کر کے کراچی جا بسی ہے۔ بابا بھی میرے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ممی جرنلسٹ ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں تفصیل بتایا۔ ماشاء اللہ، یعنی کافی ساؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا۔ خنسا متاثر ہوئے بولی۔ اسی لمحے زرق بھی کیفے میں داخل ہوا۔ اسے سائم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ ایک لمحے اور ٹھٹکا۔ خنسا کی نظر اس پہ پڑی، اس نے مسکرا کر زرق کی جانب دیکھا۔ وہ آہستہ روئی سے چلتا ہوا ان کی ٹیبل کے قریب آیا۔ ارے سر آئیے پلیز، ہمیں جوائن کریں۔ سائم یکدم کھڑے ہوتے بولا۔ وہ زرق کی بہت عزت کرتا تھا۔ اب آپ دونوں گپیں مارے، میں تو واپس اپنی ڈیوٹی پر چلی۔ خنسا کھڑے ہوتے اور اپنا اوور آل پاس پڑی کرسی سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ شور زرق نے ایک جانب ہو کر اسے جانے کا راستہ دیا اور خود سائم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کیسز ڈسکس کرنے لگا۔ اتوار کا دن تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی خنسا نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد زرق نے ملازمہ کو اسے اٹھانے اور باہر آ کر کچھ کھانے کا کہا۔ جانتا تھا کہ کام میں لگ کر اس نے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا ہوگا۔ وہ خود تو کل شام میں ہی اپنی ڈیوٹی کر کے گھر آ چکا تھا، لیکن خنسا کو رکنا پڑا۔ اف، ابھی تو آئی تھی، آپ نے اٹھا بھی دیا۔ وہ آنکھیں ملتی جمائیاں روکتی لاؤنج میں آ کر اس کے سامنے رکھ کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ مشکل اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھی۔ اصل میں ایک ارجنٹ سیمینار کی کال آئی ہے، مجھے کراچی جانا ہے، ابھی 2 گھنٹے تک فلائٹ ہے، بس اسی لیے آپ کو وہ مجبوراً اٹھانا پڑا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ضربہ کے گھر ڈراپ کر دوں، کیونکہ مجھے تو 2-3 دن لگیں گے۔ آپ تب تک اکیلی کیسے رہو گی؟ زرق نے اسے اٹھانے کی وجہ بتائی۔ اوفو، میں کون سی چھوٹی بچی ہوں، جب امریکہ میں اکیلی رہ لیا تو یہاں بھی رہ لوں گی، اس نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ وہاں کی بات اور تھی اور وہاں آپ کے ساتھ پرواہ بھی تھی، جبکہ یہ پاکستان ہے۔ یہاں کس گھر میں کتنے بندے رہتے ہیں، ان کے آنے جانے کی ٹائمنگ تک یہاں کے چوروں اور ڈاکوں کو پتہ ہوتی ہے۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، تو جلدی سے اپنا ضروری سامان رکھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کو ڈراپ کر کے پھر ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ نکل جاؤں گا۔ زرق نے چٹکیوں میں اس کا پروگرام ترتیب دیا۔ اور یہ مرجان لالی اور زمر لالی آخر مجھ سے ملنے کب آئیں گی؟ وہ منہ پھیلا کر بولی۔ جب سے آئی تھی بس فون پر ہی ان سے 2 مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اسلام آباد آنے کا کہا بھی تھا دونوں نے، مگر ابھی تک وہ آئی نہیں تھی۔ آئیں گی انشاءاللہ جلدی، ابھی تو آپ چلنے کی کریں۔ زرق نے اسے اڑنے کا اشارہ کیا۔ بادل خواہ نخواستہ وہ اٹھی اور کمرے میں جا کر اپنے چند سوٹ اور ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھ دی۔ ملازمہ نے کھانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ زرق اتنی دیر میں تیار ہو کر آ چکا تھا، ضربا سے بات بھی کر لی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ خنسا اس کے پاس آ کر رہتی۔ ضربا کے ماں باپ کی بہت پہلے علیحدگی ہوئی تھی اور کچھ عرصہ بعد اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ضربا اپنی ماں کے پاس، جبکہ فروا کو اس کا باپ امریکہ لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے دوسری شادی کر لی اور فروا اس سے الگ رہنے لگی۔ خنسا کو فروا نے یہ سب بتایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈرائیور زرق کے ہمراہ خنسا کو لیے ضربا کے گھر میں آیا۔ اس کا بہت خیال رکھنا، وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں تھا۔ ضربا کو تاکید کرتے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ارے یہ میری بھی بہنوں جیسی ہے، تم فکر مت کرو۔ ضربا نے پاس کھڑے خنسا کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اسی لیے تو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، فکر ہوتی تو کبھی بھی تمہارے پاس نہ چھوڑتا۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے سچائی سے کہہ رہا تھا۔ توبہ ہے زرق، ذرا جو مروت میں کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دو۔ تم جانتی ہو میں کھڑا بندہ ہوں، مجھ سے یہ چاپلوسی نہیں ہوتی، اور خنسا کی بھی یہی عادت ہے۔ زرق نم نظروں سے دیکھتا تو اور کیا، اس لیے تو میری اور ان کی اتنی بنتی ہے۔ خنسا فخر سے بولی۔ اللہ ہی خیر کرے، ویسے سنا ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں کبھی نہیں رہتی۔ ضربا نے زرق کو جس حوالے سے چھیڑا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یو ول سی، وہ بھی معنی خیزی سے جواب دے کر الوداعی کلمات کہتا نکل گیا۔ خنسا کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ دروازے سے نہیں نکل گیا۔ عجیب ہی شخص ہے یہ، سر اٹھائے جب وہ چلتا خنسا کو وہ اپنے دل کے اور بھی قریب محسوس ہوا تھا۔ اگلے دن ابھی وہ دونوں ہاسپٹل سے واپس آئی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت فون آ گیا۔ ضربا نے حیران ہو کر پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھا کر باہر بیٹھے چوکیدار سے پوچھتی۔ سائم لاؤنج میں آ چکا تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتا ہوا انہیں مشترکہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے صوفہ سنبھال چکا تھا۔ وعلیکم، تمہیں چین نہیں اپنے گھر؟ ضربا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں، وہ بھی جان بوجھ کر مسکراتا ہوا اس کے غصے کو اور ہوا دے گیا۔ اب آپ ہم سے کسی خاطر داری کی توقع مت رکھنا، خود اٹھو اور ہمیں بھی اچھی سی چائے پلاؤ۔ ضربا کی بات پر اس کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ آپ جیسی ہی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کھانا خود گرم کرو۔ سائم نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم جیسی عورتیں جو کہتی ہیں چلو ہمیں کھانا کھلانے لے چلو۔ ضربا نے شرارت سے کہا۔ میں نہایت غریب بندہ ہوں۔ خنسا خاموشی سے مسکراتے ہوئے ان کے نوک جھوک سن رہی تھی۔ پاکستان میں غریبوں کے پاس ٹوٹی بھی ہوتی ہے، حیرت انگیز انکشاف۔
سائم کی بات پر حمزہ سے رہا نہ گیا تو وہ مصنوعی حیرت سے کہتے ہوئے ضربہ کو دیکھا، لیں جی ان کو بھی لگ گئے ہیں آپ کے ساتھ، ان کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں آپ کے ساتھ رہتے۔ سائم نے ضربہ کو جتایا، لے کر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ضربہ نے اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کرتے گھورتے ہوئے پوچھا، لے جاتا نیکی کر کے، یہاں تو بندہ پھنس ہی جاتا ہے، چلیں جی ایک ایگزیبیشن بھی لگی ہے وہ بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ سائم تو جیسے پروگرام بنا کر آیا تھا، ان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے سے پہلے آنکھ سے نکل گیا۔ وہ تینوں پہلے ایک ریسٹورینٹ میں گئے، وہاں کھانا کھا کے سائم سیدھا نے ایک ایگزیبیشن دکھانے لے آیا۔ کچھ اسٹوڈنٹ نے مل کر اپنی پینٹنگ کی ایگزیبیشن لگائی ہوئی تھی، مختلف تصویروں پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ تینوں خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ ضربہ کو اپنی کوئی جاننے والی نظر آ گئی، وہ اسے ایکسکیوز کرتی اس کی جانب بڑھ گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں آرٹس کے بھی جراثیم پائے جاتے ہیں، آپ کے تبصرے سن کر میں بے حد امپریس ہو رہا ہوں۔ صاحب نے اپنے سامنے لگی پینٹنگ سے نظریں ہٹا کے اس کی جانب دیکھا، جس کی نظریں ابھی بھی اس پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھی۔ پینٹنگ میں ایک ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی اور ایک جانب پروں میں لپٹا ایک وجود جسے موت کے فرشتوں کا خیال ہی پیکر دیا گیا تھا۔ اس ماں کے چہرے پر تکلیف، درد اور نہ جانے کون کون سے جذبے تھے۔ خنسا کو لگا وہ اب رو پڑے گی، مگر صاحب کی آواز نے اسے خود پر بند باندھنے پر مجبور کیا۔ ہاں یہ بھی شوق زرق سے مجھے آیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ ایک بات پوچھوں سر زرق، آپ کا کافی ایج ڈفرینس ہے، وہ تقریباً 32 کے تو لگ بھگ ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا ہے، ہم جیسے ہی لگتے ہیں مگر پھر بھی ہم سے بڑے ہیں۔ آپ انہیں بھائی یا لالا کیوں نہیں کہتی؟ سائم کا لہجہ سرسری تھا۔ اصل میں ایک مرتبہ زرق نے مجھے منع کیا تھا، جس کے بعد سے پھر میں نے کہا نہیں۔ اس کے ساتھ اگلی پینٹنگ کی جانب بڑھتے اس نے بھی سرسری سا جواب دیا۔ سائم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو اب کسی اور پینٹنگ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی شام میں سائمن کے ہمراہ ہی ضربہ کے گھر آیا۔ آج بھی کوئی پروگرام بنا کر آئے ہو؟ ضربہ نے چائے کا کپ اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ تینوں کچن میں موجود ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ساتھ ہی خنسا سبزیاں کاٹ رہی تھی چائنیز رائس بنانے کے لیے۔ ضربہ کو اس کی گھل مل جانے والی عادت بہت اچھی لگی تھی۔ ہاسپٹل سے واپسی پر ہی اس نے گاڑی میں بیٹھے ضربہ کو کہہ دیا تھا کہ آج کا رات کا کھانا وہ خود بنائے گی۔ چاولوں کے ساتھ ساتھ پیری پیری چکن کے لیے چیزیں بھی وہ اکٹھی کر رہی تھی۔ ضربہ نے اسے پہلے اسپون سے چائے پینے کو کہا تو وہ اب بیٹھ گئی تھی۔ آپ کتنا سمجھنے لگ گئی ہیں مجھے، سائم نے شاید مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر آپ دونوں کو فلم دکھانے لے جائیں گے، میں ٹکٹس لے چکا ہوں، لہٰذا میری حلال کمائی کا خیال کرتے ہوئے آپ دونوں خواتین کو جانا پڑے گا۔ سائم نے جیب سے ٹکٹ نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے مسکین سی شکل بنائی۔ حلال کی کمائی ان عیاشیوں میں اڑاتے ہیں کیا؟ خنسا نے اپنی مسکراہٹ روک کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ لڑکی کبھی کبھی ایسی تفریح بہت ضروری ہے، سائم نے برا مناتے ہوئے ٹکٹس واپس جینس کی جیب میں رکھتے کہا۔ آئی ایم سوری اگر آپ ہرٹ ہوئے ہوں، اس نے فوراً معذرت کی۔ نہیں، خوبصورت لڑکیوں کی بات کا میں برا نہیں مناتا، سائم نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے کہا۔ ارے ارے باس کی کزن سے فلرٹ؟ ضربہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ استغفار، کسی کی تعریف کرنے کا مطلب آپ کی لغت میں فلرٹ ہے؟ فوراً سے پہلے اپنی لغت بدلیں، سائم کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا۔ خنسا اس کی بات پر بس مسکرا کر رہ گئی۔ فلم سب کو بےحد پسند آئی تھی، وہ دونوں سائم کے ساتھ ہی اس کی گاڑی پر گئی تھی۔ واپسی پر دونوں باتوں کے دوران خنسا نے اپنے مشاغل بتایا کہ وہ کارڈز بہت اچھے کھیلتی ہے، بس اسی لمحے سائم اور اس کی شرط لگ گئی کہ چند گیمز ہو جائیں، دیکھتے ہی ہیں کسے زیادہ اچھا کھیلنا آتا ہے۔ گھر واپس آتے 2-4 بازیاں لگیں۔ اس دوران ضربہ مسلسل کسی کے ساتھ میسیجنگ پر مصروف رہی۔ اوف خدایا، سائم آپ کتنا فاؤل کرتے ہیں! خنسا اس کی کسی چال پر چلائی اور پاس رکھا کشن سے کھینچ کے مارا، جسے ہنستے ہوئے اس نے کھینچ لیا۔ دونوں لاؤنج کے کارپٹ پر فلور کشن پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ ضربہ صوفے پر ان کے دونوں کی گیم سے زیادہ ان کی چیخو پکار کو انجوائے کر رہی تھی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گی سائم، شرم تم کو مگر آتی نہیں؟ ضربہ نے بھی موبائل پر کسی کو میسج کرنے کے بعد ہاتھ سے نیچے رکھتے ہوئے سائم کی بے ایمانی پر اسے لتاڑا۔ کاش آپ نے اردو ادب پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا یہ شعر میں نے نہیں بلکہ مرزا غالب نے لکھا ہے۔ سائم کہاں شرمندہ ہونے والا تھا، ہاں مگر انہوں نے ایسا شعر لکھا تھا کہ ہر بے شرم کا نام رکھ کر یہ اس پر پٹا سکتا ہے۔ ضربہ نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا خنسا نے غصے سے سارے کارڈز اپنے سامنے سائم کے درمیان میں پھینک دیے۔ اتنی بری اور بے ایمانی سے بھرپور گیم مجھے نہیں کھیلنی، وہ غصے سے تلملا پڑی۔ ارے ہاں اب ہار رہی ہیں تو الزام مجھ پر لگا دیا، سائم بھی چلایا۔ کوئی ہار وار نہیں رہی، غلط خیر اگر مجھے ہرا رہے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ حق حافظ، آج ثابت ہوا ڈاکٹر سائم سے کوئی خوبصورت لڑکی جیت نہیں سکتی۔ وہ اٹھتے ہوئے پھر سے خنسا کو چھیڑ رہا تھا۔ اتنی بدصورت گیم مجھے جیتنی بھی نہیں ہے، خنسا نے پھر سے غصے بھری آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ آپ ہنس لیں، ایک معصوم بچے پر دن دہاڑے الزام لگا رہے ہیں؟ سائم نے ضربہ کو مسکراتے دیکھا تو پھر بھی چمے گھسیٹا۔ اول تو یہ دن نہیں اور دوسرا بڑا جھوٹ وہ یہ کہ تم معصوم ہرگز نہیں، اب بھاگو یہاں سے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ بڑے بے آبرو
ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ دھائیاں دیتا انہیں خداحافظ سے کہتا لان سے جا چکا تھا۔ اس کے ڈراموں پر خنسا بھی ہنس پڑی۔ بہت ہی مزے کی شخصیت ہے ان کی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ہی ڈوم میں ضربا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ضربا کی پرسوش نظر اس کے چہرے پر رک گئی۔ اگلی شام میں زر کی واپسی تھی۔ ڈرائیور اسے ایئرپورٹ سے لے کر سیدھا ہاسپٹل آیا۔ وہاں سب سے مل کر ہاسپٹل کی ساری اپڈیٹ دے کر وہ خنسا کو اپنے ساتھ لیے گھر سے نکلا۔ سنا ہے بہت انجوائے کیا آپ نے، اخبار کی سرخیاں پڑھتے ہیں وہ خنسا سے مخاطب ہوا۔ دونوں اس وقت پیچھے سیٹ پر بیٹھے تھے۔ واقعی میں، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ سب انجوائمنٹ ڈاکٹر سیم کی وجہ سے ہوئی۔ اتنی مزے کی شخصیت ہے ان کی۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے سڑک پر بھاگتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے خوشی سے سرشار لہجے میں بولی۔ زر نے ایک نظر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر ڈالی۔ وہ ہاں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ نظر واپس اخبار پر ڈالی، مگر اب صرف نظر اخبار پر موجود لفظوں پر تھی۔ لیکن کیا لکھا ہے، کون سی خبر وہ پڑھ رہا ہے، ایسے کچھ خبر نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی سماعتوں نے خنسا کی گنگناہٹ سنی۔ حیرت بھری نظریں اس پر اٹھی۔ There is no time such there is no such thing as a time, and time is our only enemy. گانے کی یہ لائن اسے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ آپ کو بھی یہ سانگ پسند ہے؟ زر کی گمبھیر آواز پر خنسا کو یکدم بریک لگی۔ اور سوری، آج صبح ہی یہ سنا تو سارا دن ذہن سے نکلا ہی نہیں۔ ہاں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے وہ سب گانے بہت پسند ہیں جو آپ سے فون پر بات کرتے ہیں کے دوران آپ کی جانب لگے ہوئے مجھے سنائی دیتے تھے۔ ہر مرتبہ میں کچھ نہ کچھ الفاظ یاد کر لیتی تھی، پھر انہیں نیٹ پر سرچ کر کے اپنے پلے لسٹ میں شامل کر لیتی تھی۔ خنسا ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنے ہمیشہ والے سادہ لہجے میں اسے بتا رہی تھی۔ مگر اس کا یہ سادہ لہجہ، یہ انداز زر کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال رہا تھا۔ کاش وہ اسے بتا سکتا۔ اپنی ہر پل بدلتی کیفیت کی وجہ جان بوجھ کر کانفرنس کا بہانہ کیا تھا۔ حقیقت میں کوئی کانفرنس نہیں تھی۔ وہ کچھ اس دن اس کے شہر سے نکلنا چاہتا تھا، مگر آتے ہی وہ پھر سے اپنی سادگی میں سے جگڑ لے گی۔ وہ جانتا تو اپنا یہ ٹرپ کچھ اور دن بڑھا دیتا، مگر یہ بات سمجھنے سے انکاری تھا کہ قسمت نے ہمیں جس شخص کے ساتھ باندھا ہوتا ہے وہ باندھ کر ہی رہتی ہے۔ ہم جتنی دوریاں پیدا کر لیں، حقیقتوں سے نفی کر لیں، اپنے جذبوں کو باندھ لیں، لیکن آخر ہمیں قسمت کے فیصلے کے آگے سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے۔ زر کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہوا، اور اس حقیقت کو بھی ماننے سے انکاری تھا کہ خنسا کو قسمت نے اس کے لیے چنا ہے۔